जी बेटा अस्सलाम वालेकुम. In this lecture we will discuss the Alexander Pope as a poet, and furthermore we are going to discuss the Rape of the Lock as chief representative of Pope's poetical art. तो जहाँ तक 18th सेंचुरी का ताल्लुक़ है तो इस एज को बेटा न्यू क्लासिकल एज या फिर अगस्टन एज कहा जाता है. द रीज़न ऑफ इट बीइंग कॉल्ड दी अगस्टन एजेस क्योंकि इस जो एज के राइटर थे वो अपनी लैंग्वेज को कंपैरिजन करते थे जो किंग अगस्टस था एंशियंट रोम का, और उस एज के जो पोइट्स थे उनके साथ वो अपनी लैंग्वेज को और अपने आर्ट को अपना कंपैरिजन करते थे, और दे डिक्लेयर्ड कि हम उन पोइट्स के जो है वो इक्वल हैं. ठीक है. तो जहाँ तक इसकी पोइट्री का ताल्लुक़ है तो इसकी पोइट्री को जज करने के लिए हमें जो अर्ली 18th सेंचुरी की जो कंडीशंस हैं प्रिवेलिंग इन इंग्लिश सोसाइटी उनको देखना पड़ेगा. तो जहाँ तक इस पीरियड का ताल्लुक़ है तो ये एक ऐसा पीरियड था कि जिसमें रिजिड स्कॉलरशिप जो है इसको प्रीच किया जाता था कि स्कॉलर हों और आप वो जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उनको आप फॉलो करें. उसके बाद जो साइंटिफिक और स्केप्टिक आउटलुक थी उस एज की, उसने भी इस एज के जो आइडियाज़ हैं उनको फॉर्म करने में अपना रोल अदा किया. ज़ाहिर है जब साइंटिफिक मेथड आता है तो विद द एडवेंट ऑफ द साइंटिफिक मेथड लोग हर चीज़ पे क्वेश्चन उठाते हैं. ठीक है. और फिर उससे पहले रेस्टोरेशन का पीरियड जो था वो इंतहाई टर्मोइल का पीरियड था. द पीपल ऑफ द 18th सेंचुरी डिड नॉट अप्रूव दीज फीचर्स एंड वांटेड रिवाइवल ऑफ द सोलम एंड सॉबर एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ. की ये जो सारी चीज़ें जो कि एक हेक्टिक सा और सख्त किस्म का एटीट्यूड आ गया था, इसके लोग अगेंस्ट थे और वो ये चाहते थे कि वो जो पुरानी लाइफ थी उसको रिस्टोर किया जाए, वो चीज़ें वापस आ जाएं. ठीक है. और जो प्यूरिटन्स से जो उनकी अप्रोच थी टूवर्ड लिटरेचर के, जैसे कि आपको पता है कि उन्होंने थिएटर को बैन कर दिया था, लोग इसके भी अगेंस्ट थे कि नहीं ये भी बात गलत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आर्ट एंड लिटरेचर जो है इट इज़ सेंस ऑफ ब्यूटी. तो वो जो ब्यूटी को परसीव करने की सेंस होती है, एस्थेटिक सेंस जिसे कहते हैं, तो उसका प्लेयर जो है वो भी लोगों को चाहिए था. तो 18th सेंचुरी को जो आउटलुक है इसमें फेवर जिन चीज़ों को हासिल थी वो नंबर 1 पे रीज़न, कि अनरीज़नेबल लोग नहीं थे. लोगों की अप्रोच जो थी वो विद द पैसेज ऑफ द टाइम साइंटिफिक होती जा रही थी और लोग हर चीज़ का रीज़न मांगते थे. जब उनसे कोई मतलब की बात की जाती थी तो वो रीज़न मांगते थे कि हाँ भी इसके पीछे लॉजिक बताएं, इसके पीछे वजह बताएं. इसके अलावा इट वाज एन एज ऑफ इंटेलेक्ट जिसमें अक्ल व दानिश जो है उसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस थी, उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता था. उसके बाद सोबरिटी, कि सोबर हूँ आप. ठीक है. सोबरिटी यानी कि आप सीरियसनेस का एक जो एलिमेंट है वो मतलब कि होना चाहिए. और यही चीज़ें ज़ाहिर है फिर आर्ट और लिटरेचर के अंदर जो है वो भी रिफ़्लेक्ट होती हैं और उस एज की जो सोशल लाइफ है उसके अंदर भी रिफ़्लेक्ट होती हैं. तो इस एज की पोइट्री जो है, ठीक है, उसके अंदर इट इज़ डोमिनेटेड बाय मतलब गुड सेंस फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जी अच्छाई के बारे में बात की गई है, रीज़न के बारे में, इंटेलेक्ट के बारे में. फिर इट इज़ डिपिक्शन ऑफ रियलिस्टिक अप्रोच टूवर्ड लाइफ एंड डायडेक्टिसिज्म. डायडेक्टिसिज्म क्या होता है कि आप जो है वो कोई ना कोई डायडेक्टिक आपका मकसद होता है कि आप मॉरल लेसन जो है वो अपने आर्ट के ज़रिए लोगों के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ डिक्टेट करना चाहते हैं, उनको कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं. तो इस एज की मतलब कि पोइट्री जो है जो कि अगस्टन एज की पोइट्री है, इट इज़ कॉल्ड द टाउन पोइट्री. इट इज़ कॉल्ड द टाउन पोइट्री क्योंकि जो इंटेलेक्ट और रीज़न और सेंस और सेंसिबिलिटी और ये डायडेक्टिज्म था, अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑब्वियसली पढ़े लिखे लोगों के साथ कंसर्न थी. ठीक है. अनएजुकेटेड और कॉमन जो रुस्टिक पीपल होते हैं उनके साथ तो इन चीज़ों का कोई मतलब कि ताल्लुक़ नहीं था, कोई रिलेशन ही नहीं था पोइट्री का और आर्ट का. तो इस वजह से इट इज़ कॉल्ड द पोइट्री ऑफ द टाउन, कि इसका जो सब्जेक्ट मैटर है या जो भी आइडियाज़ डिस्कस किए गए हैं वो प्योरली शहर के लोगों के साथ जो है वो रेलेवेंट हैं और उन्हीं की लाइफ को इसके अंदर डिपिक्ट किया गया है. ठीक है. रेप ऑफ द लॉक उसकी जो है मतलब कि आप ये कह लें प्राइम एग्जांपल है उस एज की सोशल जो लाइफ थी, कि जिसमें कोर्ट होते थे, वहाँ पे बॉल्स जो थे उनको मुनक़िद किया जाता था. फिर उसके बाद जो है वो वहाँ पे मैच मेकिंग का प्रोसेस और ये सारा लव अफेयर्स वगैरह चलते थे. ठीक है.
تو جو شاعری ہے اس ایج کی، اس میں یوٹوپیا جو ہے اس کو ریویل نہیں کیا گیا. یوٹوپیا کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز دیٹ از آئیڈیل، کہ جس کو آئیڈیل سمجھا جاتا ہے. تو یوٹوپیا کی بات نہیں کی گئی بلکہ ٹاؤن لائف، دا ٹاؤن لائف اس کی بات کی گئی ہے. اینڈ اٹ ہیز بین پریزنٹڈ ایز اٹ از، کہ وہ جیسے ہے ویسے ہی پریزنٹ کیا گیا ہے. ناٹ ایز کہ وٹ اٹ آٹ ٹو بی، اس کو ایسے پریزنٹ نہیں کیا گیا کہ جس سے اس کو جیسے ہونا چاہیے، بلکہ ایگزیکٹ جو تھی ڈپکشن لائف کی اس کے اندر کی گئی ہے. تو اس کے اندر آپ کو آبویسلی رومانٹکس اور نیو کلاسسسٹ جو ہیں ان کے بیچ میں آبویس ڈفرینسز نظر آتے ہیں، کیونکہ رومانٹکس جو ہے ان کی پوئٹری کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ رسٹک لائف ہے، مطلب کہ کامن مین کی لائف ہے. آن دی ادر ہینڈ یہاں پہ جو ہے وہ ٹاؤن کی لائف کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو ان لوگوں نے جو اگسٹن ٹائم پیریڈ کے لوگ تھے، دے ڈڈ ناٹ شو ان ریزنیبل وینریشن فار دی پوئٹس آف دی پریسیڈنگ ایجز کی، یعنی کہ ان ریزنیبلی وہ انہوں نے اپنا جو پریز ہوتی ہے پرانے شاعروں کے لیے اس کو انہوں نے پریز نہیں کیا، بلکہ ریزنیبل گراؤنڈز پہ جن لوگوں کو ایکنالج کیا ان کو ریزنیبل گراؤنڈز کے اوپر ایکنالج کیا گیا. جہاں تک پوئٹک رولس اینڈ ریگولیشنز کا تعلق ہے تو پھر ان کے ایک اپنے ہی پوئٹری کے رولس تھے، ان کی اپنی ان کا ایک اپنا کانسیپٹ تھا پوئٹری کا، وہ اسی کو فالو کرتے تھے. اسٹائل کے اندر بھی اس کے علاوہ ڈکشن جو تھی پوئٹری کی وہ بھی جو ان کا اپنا اسٹائل تھا وہ اسی کو فالو کرتے تھے. دس rigid and inflexible adherence to the rules and the artificial distinction of style made their poetry elegant and ornamental, but at the same time it was made conventional and removed from the player of the poetry. کہ جو rigid adherence تھی کہ بھئی ہم نے تو رولز کو ہر صورت فالو کرنا ہے نا، تو وہ جو rigid adherence تھی to the rules and ریگولیشن، تو اس سے ایک ان کے اسٹائل کے اندر ایک آرٹیفیشل بیوٹی اور ایک آرٹیفیشل ایلیگنس جو ہے وہ تو آ گئی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ان کی پوئٹری تھی اس میں سے پلیئر کا ایلیمنٹ جو کہ پوئٹری کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوتا ہے، کہ جو بھی شاعری ہے اس کو پڑھنے کے بعد انسان کو پلیئر فیل ہونا چاہیے، وہ ایلیمنٹ ان کی پوئٹری سے ریموو ہوگا، کیونکہ اٹ واز کمپوزڈ بیسڈ آن آرٹیفیشل رولز اینڈ ریگولیشنز. اس کے علاوہ جو اور چیزیں جو اس کے فلاز ہیں، جو اس کی شارٹ کمنگز ہیں، اس میں مناٹنی ہے، کہ مطلب کہ ایک ہی تھیم ہے، سٹی لائف کا تھیم ہے، اسی کو ڈسکس کیے جا رہے ہیں، اسی پہ بات ہو رہی ہے. پھر لیک آف کریٹیوٹی ہے کہ نیو آئیڈیاز ہیں ہی نہیں، وہی آئیڈیاز بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ریپ آف دا لاگ جو ہے یہ چیف ریپرزینٹیو پوئم ہے اس ایج کی، اور ٹاپک اس کا کیا ہے کہ جس موضوع پہ ساری بات ہو رہی ہے کہ ایک عورت کے بالوں کی لٹ جو ہے اس کو کاٹ لیا گیا تھا، تو اس پہ اس نے پوری ایک موک ایپک جو ہے بنا ڈالی. تو اٹ واز اے پوئٹری وائڈ آف فیلنگس اینڈ مور پروزیٹک دین پوئٹک، ایک ایسی پوئٹری جس کے اندر فیلنگس نام اور ایموشن نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور ایسے دکھائی دیتا تھا کہ یہ شاعری نہیں بلکہ پروز لکھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو رولز جو تھے ایگزیکٹنیس کے، کلیئرٹی کے، کریکٹنیس کے، پریسیژن کے، جو کہ پروز پہ اپلائی ہوتے ہیں، یعنی کہ باقی چیزوں پہ، انہی رولز اینڈ ریگولیشنز کو پوئٹری کے اوپر جو تھا وہ بھی اپلائی کر دیا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک اس کا بیک گراؤنڈ ہے نیو کلاسیکل ایج کا، اور یہ جو اس 18th سینچری کی پوئٹری ہے اس کا. جو یہ ٹائم پیریڈ تھا نیو کلاسیکل ایج 18th سینچری، اس ایج میں جو انگلینڈ کی اکانومی ہے وہ ایکسپینشن کا شکار تھی، اور اس کے اندر ریڈیکل چینجز جو تھے وہ آ رہے تھے، اور جو اکنامک ایکٹیویٹی تھی وہ کافی زیادہ بڑھ رہی تھی. ٹھیک ہے. تو جو لنڈن کا شہر ہے اٹ بیکیم سینٹر آف دی سویلائزڈ سوشل لائف. اس کے علاوہ جو نیو کلاسسزم کی جو ہے نا کہ انہیں کیوں کہا جاتا ہے، یا اب یہ بیسیکلی جو کلاسیکل شاعر تھے انہوں نے کوئی رولز اینڈ ریگولیشن چھوڑے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کہ بھئی ہم ان رولز کو فالو کرتے ہیں. رادر یہ جو لوگ تھے جو کہ نیو کلاسیکل کہلاتے تھے، انہوں نے ان کی پوئٹری میں سے رولز کو ڈیرائیو کیا، نکالا کہ بھئی یہ ایسے لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رول ہے، اور ان رولز کو پھر انہوں نے اپنی پوئٹری کے اندر جو ہے وہ اپلائی کیا، اور اسی حساب سے انہوں نے شاعری جو ہے وہ کمپوز کی ہے.
اچھا، بعض کرٹکس جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو شاعری ہے یا جو بھی فارم آف لٹریچر ہے، تو ایک ایج جو ہوتی ہے یا جو ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ رومانٹک ان نیچر ہوتا ہے، اور جو دوسرا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ کلاسیکل ان نیچر ہوتا ہے، کہ ایک جو ایج ہے یا ایک سینچری جو ہے اس میں رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو نہیں کیا جاتا، پھر اگلی سینچری میں پھر رولز اینڈ ریگولیشنز آ جاتے ہیں، پھر نیکسٹ سینچری جو ہوتی ہے اس میں رولز کو اگنور کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر جو اگلی سینچری ہے اس میں، تو چونکہ رینیساں کا جو ٹائم پیریڈ تھا یہ اس ٹائم پیریڈ کو فالو کرتا ہے، تو رینیساں کا ٹائم پیریڈ جو تھا اٹ سیلف رومانٹک ٹائم پیریڈ تھا، کہ جس میں جو رولز اینڈ ریگولیشنز یا جو آرٹ تھا، وہ جو اس کی ردم وغیرہ ہوتا ہے، ان چیزوں کو اگنور کیا جانے لگا بالکل ہی نا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے بعد یہ جو نیو کلاسسم ہے یا انکلینیشن ٹورڈ رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہے، یا پھر امیجنیشن سے ہٹ کے ریزن کی بات کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کا ایک ریئیکشن جو تھا اس کے طور پہ اس کو جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو اگسٹن لٹریچر ہے یہ ایک اس کی جو رینیساں کی ایکسٹراویگنس تھی، یہ اس کے اگینسٹ جو ہے یہ ایک ریئیکشن ہے۔ تو ریزن اینڈ گڈ سینس بیکیم رولنگ پرنسپل آف دی اگسٹن لٹریچر، کہ جو اس ایج کا لٹریچر ہے اس میں ریزن اور گڈ سینس کے اچھائی کے بارے میں آپ جو ہے وہ لوگوں کو بتائیں۔ تو اسپیکٹ آف چینج may be summed up under the three heads: the first the academic aspect, the second political aspect, and third the psychological aspect۔ تو پوپ کو اب ہم ایز اے کلاسیکل پوئٹ کے طور پہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کی لائف کو دیکھتے ہیں، اس کی کنٹریبیوشنس کو دیکھتے ہیں۔ جی تو بیٹا پوپ کی پوئٹری جو ہے اس کو ٹرو ریپرزینٹیو سمجھا جاتا ہے نیو کلاسیکل پیریڈس کا۔ تو پروفیسر ایلن کے جو ورڈز ہیں اس کے بارے میں وہ یہ ہیں دیٹ ہی از پرنس آف کلاسسزم، اور جہاں تک اس کے پوئٹک ایکسپریشن کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں جو ایک لائن ہے وہ یہاں پہ کوٹ کی گئی ہے: ٹو دی وزڈم آف کامن سینس، ٹو دی جنرس فیلنگز آف دی سوشل مین، ٹو وٹ اینڈ satire of keen observer of the follies of man and woman in the society, he has given finished expressions in language natural, condensed, and felicitous, and in verse smoother and resonant, which heightens by the balanced rhythm the luminous of an aphorism, poignancy and an epigram, and sonority of an impassioned declamation۔ کہ یہ ساری چیزیں، یہ مطلب کومنٹس اس کے بارے میں پاس کیے گئے ہیں کہ اس کی شاعری جو ہے اس کے اندر یہ سارے فیچرز پائے جاتے ہیں۔ اب ہمیں سب سے پہلے پوپ کا کانسیپٹ آف پوئٹری دیکھنا ہوگا کہ پوپ کا کانسیپٹ آف پوئٹری جو ہے کیا ہے، جس کو دیکھ کر اس نے یہ پوئٹری مطلب کہ کمپائل کی، اس نے کمپوز کی۔ تو اس کی پوئٹری کا کانسیپٹ ہے، اٹ واز concept of the poetry of the Elizabeth and the poets of the restoration، کی elizabethan poets کا اور جو ریسٹوریشن ایج کے poets تھے انہی سے اس نے بارو کیا ہے اپنا conception of the poetry۔ تو نیو کلاسیکل جو ایج تھی، اس ایج میں پوئٹری کے بارے میں بلیف یہ تھا، کامن بلیف یہ تھا کہ یہ ایک آرٹ ہے، ٹھیک ہے۔ پوئٹری کیا ہے؟ پوئٹری از این آرٹ وچ کین بی امپرووڈ اینڈ میڈ بیٹر ود ہارڈ ورک، کہ شاعری لکھنا جو ہے وہ نیچرل ٹیلنٹ نہیں ہے بلکہ ایک آرٹ ہے، اور اس آرٹ کو لرن کیا جا سکتا ہے، سیکھا جا سکتا ہے، اور ود دا پیسج آف دا ٹائم ود ہارڈ ورک آپ اپنی پوئٹری کو جو ہے وہ امپروو کر سکتے ہیں، اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو اکارڈنگ ٹو دی نیو کلاسیکل پوئٹس، شاعری جو لکھنا ہے یہ انسپریشنل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کہ ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے ولیم ورڈز ورتھ کی پوئٹری ہے تو وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے، اس سے انسپائر ہوتا ہے اور وہ اس انسپریشن میں نظمیں لکھتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو دی نیو کلاسیکلس کی شاعری جو ہے وہ انسپریشن نہیں بلکہ اٹ از اے میٹر آف ریزن، یہ عقل و دانش جو ہے اس سے پروڈیوس کی جاتی ہے لینگویج، اور اس لینگویج کو جو ہے وہ مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے، امپروو کیا جا سکتا ہے ود ہارڈ ورک۔ ٹھیک ہے، شاعری جو ہے وہ انہیرنٹ ہو سکتی ہے کہ آپ جو تھے پیدا ہوئے تو آپ کے اندر کچھ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ ان بورن ایبیلیٹیز دے دیں، لیکن دے بلیو کہ یہ جو اسکل ہے، جو آرٹ ہے، اس کو
پالش کیا جا سکتا ہے اور اس کو ریفائن کیا جا سکتا ہے بائی ریڈنگ. اور ریڈنگ کس چیز کی؟ اینشینٹ پوئٹس لائک ہومر اینڈ ورجل کے، وہ چونکہ شاعری کی اگزامپل ہیں، بہترین انہوں نے شاعری لکھی ہے، تو ان کی اگزامپلس کو فالو کیا جا سکتا ہے، اور وہ ان کی اگزامپلس کو ایسے ہی فالو کریں گے جب آپ ان کی ریڈنگ کریں گے. تو پوپ جو ہے اس نے ان شاعروں کو نہ صرف پڑھا بلکہ اس نے ان کی ٹرانسلیشن بھی کی، کہ پوپ نے ہومر کی پوئمز کو ٹرانسلیٹ کیا، اور اس کی جو ٹرانسلیشن تھیں وہ بہت زیادہ پاپولر ہوئیں، اور اس کو ریپرزینٹیو پوئٹ آف دی ایج کے طور پہ آئیڈینٹیفیکیشن مل گئی، اور اس کو پہچانا جانے لگا. تو ٹو انڈرسٹینڈ دا کلاسیکل، کہ یہ جو کنسیپٹ ہے کلاسیکل پوئٹری کا، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک چیز کا ڈفرینس سمجھنا ہوگا. دا ڈفرینس بٹوین اے پوئٹ اینڈ اے ورسیفائر. پوئٹ کا مطلب شاعر، اور ورسیفائر کا مطلب کہ وہ شخص جو کہ لائنز کو ایسے لکھتا ہے کہ جیسے وہ شاعری دکھائی دیں. تو پوئٹ جو بیسیکلی ہوتا ہے وہ میکر ہوتا ہے، کریٹ کرتا ہے چیزوں کو، ٹھیک ہے. تو جو اس کو دکھائی دیتا ہے وہ اس سے آگے جاتا ہے، ورلڈ کی ریئلٹی سے آگے جاتا ہے، اور وہ یوٹوپیاز بناتا ہے، ایک آئیڈیل قسم کی ورڈ اور آئیڈیل قسم کی سچویشن کو پریزنٹ کرتا ہے بائی یوزنگ ہز امیجنیشن. اور وہ پوئٹک ٹروتھس کے اندر اور سائنٹیفک ٹروتھس کے اندر یقین نہیں رکھتا. کہ فار ایگزامپلس جو یہاں پہ لکھی گئی ہیں بڑی خوبصورت ایگزامپلس ہیں. جیسے سب سے پہلی جو ایگزامپل ہے وہ جہاں اس کی بیوٹی از ٹروتھ اینڈ ٹروتھ از بیوٹی، ولیم ورڈز کی لائن ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ جان کیٹس کی لائن ہے، داؤ انریوشڈ برائڈ آف کوائٹنس. اب کوائٹنس جو ہے کوالٹی ہے، اور اس کو ہیومن مطلب کہ کوالٹیز دے دی گئیں، اور اس کو جو ہے وہ کوائٹنس کو گروم بنا دیا گیا. اور وہ جو ویس کی بات کرتا ہے دا گریشین ارن کی، اس کو وہ انریوش برائڈ بنا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ہرڈ میلڈیز آر سویٹ اینڈ دوز انہرڈ آر سویٹر. یہ اگین جان کیٹس کی لائنز ہیں. تو اب ہاؤ از اٹ پاسبل کہ میلڈی، کہ وہ میوزک جو کہ آپ کو سنائی نہیں دے رہا وہ زیادہ سویٹر ہو اس میوزک کی نسبت کے جو کہ آپ کو سنائی دے رہا ہے؟ تو یہ سائنٹیفکلی تو ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس قسم کی چیزیں آپ کو رومانٹک جو پوئٹس ہیں جو کہ نیو کلاسیکل ایج کے بعد آئیں گے، اور شاید آپ کے اگلے سیمسٹر میں ہوگی رومانٹک پوئٹری، تو اس کے اندر آپ یہ چیزیں پڑھیں گے کہ شاعر اصل جو ہے وہ ہوتے کیا ہیں. تو اس قسم کے کانسیپٹس اور اس قسم کے آئیڈیاز آپ کو رومانٹک ایج میں ملیں گے. جو 18th سینچری کی کلاسیکل ایج ہے اس کے اندر آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی. تو poetry according to the 19th century is not like reasoning as Shelley discusses in essay Defense of the Poetry. It is spontaneous and spiritual and not willed activity. کہ شاعری رومانٹکس کے نزدیک ایک سپونٹینیس چیز ہوتی ہے، انسپریشنل ہوتی ہے، اور وہ کوئی سائنٹیفک نیچر پہ ڈپینڈ نہیں کرتی. ورسیفیکیشن جو ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ الفاظ کو جوڑنے کا آرٹ ہوتا ہے نا، تو ورسیفیکیشن کیا ہے؟ ورسیفیکیشن از این آرٹ آف ارینجنگ ورڈز in the metrical form to provide rhythm and melody which when are read produce a playable sonic effect. کہ ورسیفیکیشن کیا ہے؟ ایک ایسا آرٹ کہ جو آپ کو الفاظ کو ارینج کریں میٹریکل انداز میں. اب یہ میٹرز کیا ہوتے ہیں؟ یہ میٹرز کرٹیسزم میں پڑھیں گے آپ، ٹھیک ہے. تو ایمبک میٹر ہوتا ہے، ڈیکٹائل میٹر ہوتا ہے، ٹروکی میٹر ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے، وہ اس کا نام میرے ذہن سے اتر گیا، ٹھیک ہے. تو یہ سارے میٹرز ہوتے ہیں. یہ میٹرز جو ہیں یہ شاعری کو یا لینگویج کو میوزیکل بناتے ہیں، اس کے اندر میوزک کو جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں. تو ڈفرینس جو ہے وہ بالکل ہلکا سا ہے. ڈفرینس یہ ہے کہ جو ورسیفائر ہوتا ہے وہ ورس بنانے کے لیے، یعنی کہ میوزیکل لینگویج بنانے کے لیے لکھتا ہے، ٹھیک ہے. شاعر آن دی ادر ہینڈ جو ہوتا ہے وہ لائف کی فوٹوگرافک پکچرز جو ہیں، فوٹوگرافک ریپرزینٹیشن جو ہے وہ ہمارے سامنے پریزنٹ کرتا ہے. کہ جیسے کہ کیٹس کی پوئٹری آپ دیکھیں، ورڈز ورتھ کی پوئٹری آپ دیکھیں، تو اس کے اندر آپ کو لوگ چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے ورڈز کو دیکھنے کے بعد ایک وہ فوٹوگرافک جو ریپرزنٹیشن ہے وہ ہمارے ذہن میں آتی ہے. تو کلاسکس جو ہیں وہ یہ ایک کہتے ہیں کہ چونکہ ایرسٹوٹل نے کہا تھا کہ پوئٹری جو ہے وہ لائف کی امیٹیشن ہوتی ہے،
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہی از ناٹ این امیٹیٹر ان دی ایرسٹوٹلز پوائنٹ آف ویو، دیٹ از این امیجنیٹو ری کنسٹرکٹر آف دا لائف. Poetry is an experimental activity according to the classicals, and poets' statements are repeatable, verifiable and subject to modifications. کہ جو پوئٹ کی اسٹیٹمنٹس ہیں یعنی کہ شاعری کو ایسی سبجیکٹ میٹر اس کا ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ویریفائیبل ہو، کہ لوگ اس کو بات کو دوبارہ کر سکیں اور اس کو ویریفائی کر سکیں. سبجیکٹ ٹو ماڈیفیکیشن مطلب کہ شاعری جو ہے وہ سائنٹیفک نیچر کی ہونی چاہیے، اس کے اندر ایسی باتیں ہونی چاہیے کہ جو کہ حقیقت سے تعلق رکھتی ہیں. اب شاعری جو ہے وہ حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی، ایکچوئل پوئٹری جو ہوتی ہے. تو نیو کلاسیکلز جو تھے وہ اس وجہ سے ان کا کانسیپٹ جو ہے وہ شاعری کا وہ ٹوٹلی جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا ایز کمپیئر ٹو دی ریئل پوئٹس، یا پھر جن شاعروں کو ہم شاعر کے طور پہ جانتے ہیں، جن کو ہم شاعر کے طور پہ پہچانتے ہیں. تو اس پرسپیکٹو میں الیگزینڈر پوپ کے اوپر یہ کوشچن بھی رومانٹک پوئٹس کی جانب سے اٹھایا گیا کہ واز ہی ریئلی اے پوئٹ، کہ کیا وہ واقعی ایک شاعر بھی تھا یا نہیں تھا. کیونکہ آبویسلی اس نے ٹھیک ہے اپنے دور کی لائف کو امیٹیٹ کیا، اس کی لینگویج ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو اس کا سبجیکٹ میٹر ہے وہ ٹوٹلی سائنٹیفک اور ٹروتھ فل نیچر کا ہے نا، کہ اس میں کوئی وہ باقی چیزیں جو ہے وہ ایڈ نہیں کرتا. تو شاعری جو ہے اس کی وہ بالکل ایکچوئل ریپرزنٹیشن ہے اس کی جو ایج تھی اس کی لائف کی، اور وہ کوئی اس میں اپنی ڈس لائکس اور لائکس جو ہیں ان کو وہ بالکل مینشن نہیں کرتا. اور ریپ آف دا لاک جو ہے وہ بیسٹ السٹریشن ہے اس کے کلاسیکل پوئٹ ہونے کی، بیکاز آف اٹس لینگویج. ٹھیک ہے، اگین ہم بات جو ہے وہ سبجیکٹ میٹر پہ نہیں لے کر آتے بلکہ ہم بات لے کر آتے ہیں لینگویج پہ. کیونکہ جو نیو کلاسیکلس تھے ان کا بلیف یہ تھا کہ جو شاعری کی لینگویج ہوتی ہے، دا لینگویج آف دا پوئٹری شوڈ بی ڈفرینٹ فرام دا لینگویج آف اے کامن مین، کہ ایک عام شخص جو ہے اس کی زبان سے پوئٹری کی جو لینگویج ہے اس کو ڈفرینٹ ہونا چاہیے. اور اسی چیز کو الیگزینڈر پوپ نے ریپ آف دا لاک کے اندر جو ہے وہ فالو کیا. اور وہ اکارڈنگ ٹو ہیم کہ ہی از فالوئنگ دی اینشینٹ گریک اینڈ رومن پوئٹس. اور آبویسلی بلیف جو ان کا تھا کہ جو ڈکشن ہے، جو لینگویج ہے یا جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ کامن مین کی لائف سے ڈفرینٹ ہونا چاہیے، کہ اس لینگویج کے اندر، کہ جس لینگویج کے اندر ہم اپنی مطلب کہ ڈیلی لائف کی ٹرانزیکشن یا لین دین ہم کرتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، تو وہ باتیں اور جو پوئٹری کی لینگویج ہے اس میں کافی ڈفرینس ہونا چاہیے. تو لائک دا کلاسیکل ماسٹرس دیر فور ہی روٹ ان اے لینگویج وچ واز فارمل، آرٹیفیشل اینڈ ایلیگنٹ، کہ ایک ایسی زبان میں لکھا جو کہ رسمی زبان تھی. غیر رسمی ہوتی ہے جس میں ہم گفتگو کرتے ہیں، رسمی زبان جو کہ لینگویج آف دا کورٹ یا پھر جو آفیشیل اس میں آتی ہے. تو آفیشیل لینگویج فارمل لینگویج میں لکھا، اور آبویسلی پھر جب لینگویج فارمل ہوتی ہے تو اس کے اندر آرٹیفیشیلٹی بھی آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایلیگنس کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی آتا ہے. تو اس کی جو لینگویج ہے وہ فارمل ہے، آرٹیفیشل ہے اور ایلیگنٹ ہے. بائی perpetual practice, language had in his mind a systematical arrangement having always the same use for words. He had words too so selected and combined so be ready at his call، کہ اس نے اپنے ذہن کے اندر کچھ الفاظ جو تھے وہ یہ کہتا ہے کہ الفاظ کو ریپیٹ کیا جا سکتا ہے نا شاعری کے اندر، تو اس نے کچھ کمبینیشنز بنا کے رکھے ہوئے تھے، اور وہ کمبینیشنز جو تھے وہ اس کے ذہن میں محفوظ تھے، اور جب کبھی بھی اس کو ان کمبینیشنز کی ضرورت ہوتی تو وہ فوراً ان کمبینیشنز کو اپنے ذہن سے ریکال کر کے تو ان کو یوز کر لیتا تھا. تو یہ جو نیو کلاسیکلز ہیں ان کی شاعری میں ہمیں نیچر کا دور دور سے کوئی فطرت کے بارے میں کوئی گفتگو دکھائی نہیں دیتی. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کے ہاں نیچر کا کانسیپٹ جو تھا وہ ٹوٹلی چینج ہو چکا تھا. جو 17th سینچری کا لٹریچر ہے یا جو 19th سینچری کا لٹریچر ہے اس میں ہمیں نیچرل سینز اور فطرت کی خوبصورتی جو ہے وہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے ہاں یہ تھا کہ دے بلیو دیٹ نیچر از ناٹ آؤٹ دیر ان دیز بیوٹیفل سینز، کی جو سینز ہیں خوبصورت قسم کے جو نظارے ہیں، نیچر یہاں پہ نہیں ہے، بلکہ نیچر جو ہے نیچر از ان ریزن اینڈ کامن سینس، کی جو ریزن ہے، جو عقل ہے، جو سائنس ہے اور جو کہ کامن سینس ہے، اس کے اندر نیچر جو ہے موجود. تو اس وجہ سے ہمیں
ان کی شاعری کے اندر اس قسم کے سینز جو ہیں وہ نیچرل سینز دکھائی نہیں دیتے، بلکہ ہمیں ایک ڈفرینٹ قسم کی جو ڈیلنگ ہے ود نیچر وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو جو ٹو مین رولز اینڈ ریگولیشنز جن کو وہ فالو کرتے تھے وہ اکارڈنگ ٹو دیم فرسٹ فالو نیچر. اب نیچر جو ہے یہاں پہ مراد جو ہے وہ ان سے یہ نہیں ہے جس نیچر کو ہم نیچر کے طور پہ جانتے ہیں، مطلب کہ جو حسین نظارے ہوتے ہیں، درخت ہو گئے، وادیاں، ندی، پہاڑ، اس قسم کی جو خوبصورتی ہے اس کو وہ نیچر کے طور پہ نہیں گنتا. رادر اس کے نزدیک نیچر کیا ہے، وہ مطلب گڈ سینس ہے کہ ایک اچھائی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہونا چاہیے، کامن سینس ہونی چاہیے، اور ریزن جو ہے وہ اس کو نیچر کے طور پہ لیتا ہے. اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے، اینڈ اور گائیڈز ان دس فالوئنگ دی نیچر آر کلاسکس، کہ نیچر کو فالو کرنے میں جو گائیڈ لائن ہمیں ملتی ہے یا جو کہ رول ماڈلز ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا ہے وہ کیا ہیں، کلاسکس ہیں. ٹو دیم ٹو دیم وی او دا رولس، کہ یہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہم نے بچھائے ہیں یہ رولز اینڈ ریگولیشنز انہی کے مرہون منت ہیں. دوز رولز آف اولڈ ڈسکورڈ ناٹ ڈیوائز، کہ یہ جو رولز ہیں ہم نے ان کو ڈسکور کیا بائی، اینڈ وی ہیو ڈسکورڈ دیز رولز بائی ہارڈ ورک. اور وہ ہارڈ ورک کیا ہے کہ ہم نے ہومر اور ورجل کی جو پوئٹری ہے اس کا مطالعہ کیا ہے، اور اس مطالعے کو کرنے کے بعد اس میں سے ہم نے یہ رولز نکالے ہیں. ناٹ ڈیوائزڈ، کہ ہم نے ان رولز کو خود ڈیوائز نہیں کیا. آر نیچر بٹ نیچر میتھڈائزڈ، کہ یہ جو رولز ہیں یہ نیچرل رولز ہیں اور اس میں نیچر جو ہے اس کو میتھڈائز کیا گیا، اس کا ایک میتھڈ جو ہے وہ پریزنٹ کیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر نیچرل سینز ہیں، رادر اس کے اندر ریزن ہے. تو وہ ریزن کا ایلیمنٹ پھر یہاں سے آتا ہے، جو ان کا بلیف ہے نیچر کے بارے میں کہ نیچر سے مراد کیا ہے، ریزن ہے. نیچر سے مراد عقل ہے، نیچر سے مراد گڈ سینس ہے، نیچر سے مراد کامن سینس ہے. تو دا ڈفرینس بٹوین دا پوئٹ اینڈ دا ورسیفائر ہیز آلریڈی بین ڈسکس. تو آپ کو پتہ ہے کہ ورسیفائر کیا ہوتا ہے. تو جو کلاسسسٹ سے ان کے نزدیک جو شاعر ہے یا پوئٹ ہے وہ ایک ورسیفائر ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کو ایسے جوڑنا کہ ان کے اندر میٹر اور ردھم جو ہے وہ آ جائے اور اس کو میوزیکل پیٹرن پہ جو ہے وہ گایا جا سکے. آن دی ادر ہینڈ جو رومانٹکس ہیں جو ان کا ویو پوائنٹ ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، اور وہ ورڈز ورتھ اس ویو پوائنٹ کو پریزنٹ کرتا ہے کہ شاعر جو ہے لازمی نہیں کہ وہ میٹر کو فالو کرے، میٹر کو فالو کیے بغیر بھی پوئٹری جو ہے اس کو کمپوز کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ یہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ میٹر کو ایڈ کرنا جو ہے وہ پوئٹری کو امبیلش کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے پوئٹری کو. تو لہٰذا جو 18th سینچری کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ زیادہ تر ورسیفیکیشن سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس ورسیفیکیشن کی پرائم ایگزامپل ہمیں پوپ کی پوئٹری میں ملتی ہے کہ وہ ہیروئک کپلٹ کو فالو کرتا ہے، یعنی کہ جو دو لائنز کا سٹینزا لکھتا ہے اور وہ دو لائنز کا سٹینزا جو ہے وہ آپس میں رائم کرتا ہے، اور اس کو ایمبک پینٹا میٹر کے اندر لکھا جاتا ہے، اور اس دو لائن کے اندر ایک تھاٹ جو ہوتی ہے، ایک تھاٹ، ایک آئیڈیا اس کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے. تو اس سے پوئٹری کے اندر کلیئرٹی اور کلیورنیس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اچیو کیا جاتا ہے. پوپ جو ہے اس نے ورسیفیکیشن کافی لانگ ٹائم کی پریکٹس کے بعد جو تھا، اور کافی زیادہ ہارڈ ورک کے بعد اس نے اس چیز کو اچیو کیا، اس چیز کے اوپر ماسٹری حاصل کی. اور اس وجہ سے جہاں تک ورسیفیکیشن کا تعلق ہے تو اس میں کوئی دوسرا شاعر جو ہے وہ پوپ کے ہم پلہ نہیں ہے. ڈاکٹر جانسن جو ہے جو کہ ایک اور کلاسسسٹ تھا، وہ الیگزینڈر پوپ کی پوئٹری کو پریز کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اور اکارڈنگ ٹو ہم دیٹ ہز ورک از دی نوبلیسٹ ورژن آف پوئٹری دی ورلڈ ہیز ایور سین، ایکسپریسز موسٹ فیتھفلی دی ویو آف دی 18th سینچری. 18ویں صدی جو ہے اس کے آئیڈیاز کو بالکل اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا اس نے. اور جہاں تک ورسیفیکیشن ہے تو اس میں اور کوئی بندہ اس کے ہم پلہ نہیں ہے. جہاں تک ان کا کلاسکس کا تعلق ہے اور جو ان کا ویو ہے فنکشن آف پوئٹری کا، تو اس میں یہ ایرسٹوٹل کو فالو کرتے ہیں، اور
ٹوٹل جو ہے اس کے نزدیک جو ہے وہ پوئٹری کا فنکشن جو ہے دا پرائمری فنکشن آف دا پوئٹری از ڈائڈیکٹک. ٹھیک ہے، تو ڈائڈیکٹک کا مطلب کیا ہے کہ پوئٹری جو ہے وہ آپ کو کچھ ڈکٹیٹ کرتی ہے، کچھ نہ کچھ مورل سینس جو ہے وہ آپ کے اندر انگیج کرتی ہے. پلیٹو جو تھا اس کے ٹوٹلی ڈفرینٹ آئیڈیاز تھے، اور اس کے اکارڈنگ کہ شاعری پوئٹری جو ہوتی ہے، پلیٹو کا یہ ماننا تھا کہ بالکل فضول چیز ہوتی ہے، اور یہ جو آپ کے ہارٹ کو اور آپ کے پیشنس کو ایکسائٹ کرتی ہے، جو کہ یوز لیس پارٹ ہے ہیومن سول کا. ٹھیک ہے، تو ارسٹوٹل نے اس چیز کو ریفیوٹ کیا. ٹھیک ہے، تو اس کے اکارڈنگ کہ پوئٹری کا جو فنکشن ہے وہ ہے ٹو ٹیچ اینڈ انسٹرکٹ مورلس فار اسٹیبلشنگ اے ہیلدی سوسائٹی. کہ ایک اچھا معاشرہ جو ہے اس کے اندر اخلاقیات جو ہیں وہ شاعری کو پڑھانے چاہیے. پھر اس کے علاوہ ارسٹوٹل's theory of catharsis is poets and the poetry's defense against Plato, who believes that the poets are immoral and their activities should be discouraged. پلیٹو کا یہ ماننا تھا کہ جو آئیڈیل کنگڈم ہوتا ہے اس میں سے شاعروں کو نکال دینا چاہیے، لیکن ٹوٹل کے اگینسٹ کے مطابق کہ شاعری کی وجہ سے کیتھارسس ہوتا ہے، اور اس کو یوز کیا جا سکتا ہے ٹو ٹیچ اینڈ ٹو انسٹرکٹ مورلس کی، یعنی کہ مورل ٹیچنگز جو ہیں. تو یہ ٹیچنگز کا اسپیکٹ ہے، یہی ڈائڈیکٹک ایلیمنٹ کہلاتا ہے کہ جس میں چیزوں کو سکھایا جاتا ہے، ٹیچ کیا جاتا ہے. تو الیگزینڈر پوپ جو ہے وہ اپنی پوئٹری کے اندر بالکل اس کو ارسٹوٹل کو فالو کرتا ہے. فار ایگزامپل اس کی پوئمز جو ہیں ایسے آن کرٹیسزم یا پھر ایسیز آن مین جو ہیں، تو ان کا جو مقصد ہے وہ ٹیچنگ ہے، اور ان کا مقصد لوگوں کو انسٹرکٹ کرنا ہے، لوگوں کو گائیڈ لائنس جو ہے وہ مہیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ان دا ٹرو سینس پوپ جو ہے وہ ایک کلاسسسٹ کے طور پہ ابھر کر ہمارے سامنے آتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں پوپ کو ایز اے سیٹرسٹ. جی، تو سیٹائر جو ہے فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو لک کہ سیٹائر ہوتا کیا ہے نا. تو سیٹائر کو اگر ہم اردو میں ہم سمپلی بات کریں تو سیٹائر جو ہے اس کو اور جو ہے وہ طنز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جانسن جو ہے وہ اپنی ڈکشنری میں سیٹائر کو ڈیفائن کرتا ہے ایز اے پوئم ان وچ وکڈنس اور فالی سینشورڈ، کہ ایک ایسی نظم کہ جس میں لوگوں کی بے وقوفی یا لوگوں کی جو احمقانہ حرکتیں ہیں یا جو لوگوں کی برائی ہے اس کو سینشور کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. دس کلیئرلی از لمیٹنگ. ڈرائیڈن claims that the true end of the satire was the amendment of the voice. According to Dryden کہ جو سیٹائر ہے جو اس کا اصل مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے امینڈمنٹ آف دی وائسز کی، یعنی کہ جو برائیاں ہیں ان کی امینڈمنٹ کرنا، ان کو جو ہے وہ ریفائن کرنا، ان میں سے غلطیوں کو نکالنا اور ان غلطیوں کو ٹھیک کرنا. اینڈ Dafoe thought it was information. One of the most famous definition is Swift کی جو ڈیفینیشن ہے وہ سب سے زیادہ ہے. He wrote is a sort of glass wherein beholders do generally discover everybody's face but their own, which is the chief reason for the kind of reception it meets in the world, and that so very few are offended with it. ٹھیک ہے، کہ وہ ایک ایسے آئینے کے طور پہ اس کو لیتا ہے کہ جو اس کو بی ہولڈ کرتا ہے، یعنی کہ جو بھی اس کو پڑھتا ہے ڈو جنرلی ڈسکور ایوری باڈیز فیس، کہ اس کو ہر کسی کا چہرہ اس میں نظر آتا ہے ماں سوائے اس کے اپنے چہرے کے. اور اسی وجہ سے جو لوگ ہیں جو آفینس اس سے کھاتے ہیں، یعنی کہ جو ناراض ہوتے ہیں سیٹائر سے، ان کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کو اپنا چہرہ اس سیٹائر کے آئینے کے اندر جو ہے وہ نظر نہیں آتا. ان دی ایپیلوگ ٹو سیٹائرز پوپ ایپوسٹروفیسائزڈ سیٹائر دس وہ سیکریڈ ویپن کہ وہ ایپسٹرافی یوز کرتا ہے سیٹائر کے لیے. او سے مراد سیٹائر دیٹ یو اے سیکریڈ ویپن لیفٹ فار ٹروتھز ڈیفینس، کہ تم سچائی کے دفاع کے لیے ایک اہم ہتھیار کے طور پہ چھوڑ دیے گئے ہو. سول ڈریڈ آف فالی وائس اینڈ انسلنس، کہ تم سے یہ ساری چیزیں ڈرتی ہیں. فالی یعنی کہ بے وقوفیاں، وائس یعنی کہ گناہ، اور انسلنس بدتمیزی، یہ ساری چیزیں تم سے
ڈرتی ہیں. ٹو آل بٹ ہیون ڈائریکٹڈ ہینڈ ڈینائڈ دی میوز may give thee but the god must guide reverend I touch thee. تو یہ جو ہے وہ ڈیفینیشن ہے کس کی؟ الیگزینڈر پوپ کی ڈیفینیشن ہے سیٹائر کی. تو سیٹرسٹ یعنی کہ طنز نگار جو ہوتا ہے ہیز his own set of standards and values by which he judges the behavioral norms of the society and the conduct of the members of the society. کہ وہ اپنا جو اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، جو اس کی اپنی نقطہ نظر ہے، وہ اس حساب سے چیزوں کو، معاشرے کو اور جو معاشرے کے ممبرز ہوتے ہیں ان کو دیکھتا ہے. طنز نگار جو ہوتا ہے، سیٹرسٹ جو ہوتا ہے، اس کا جو رول ہوتا ہے معاشرے کے اندر، یا جو اس کا چیف مقصد ہوتا ہے لکھنے کا سیٹائر کو، وہ ریفرمیشن ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ریفارمر ہوتا ہے. وہ معاشرے کے اندر جو خامیاں ہیں وہ ان کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے. سینشورز کریکٹس اینڈ ریڈیکیولز ویئر ایور اینڈ وٹ ایور ہی فیلز اے بریچ اینڈ وائلیشن آف دی اسٹینڈرڈس. کہ جو ایک ٹھیک معیار ہوتا ہے نا، کہ اس معیار کے اگینسٹ اس کو جو چیز بھی دکھائی دیتی ہے وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے، وہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اس کا تمسخر جو ہے وہ بنا سکتا ہے. اینڈ آئیڈیاز ہی ہیز سیٹ ڈاؤن فار اے مورل اینڈ فری آف فائبلز سوسائٹی. کہ جو اخلاقیات کا معیار اس نے سیٹ کر رکھا ہوتا ہے نا شاعر نے، تو اس اخلاقیات کے معیار سے جو چیز اس کو نیچے دکھائی دیتی ہے، جو چیز اس کو اس معیار سے لیس دکھائی دیتی ہے، تو اس چیز کو وہ طنز کا نشانہ بنا سکتا ہے. تو دا سیٹائر از اے کائنڈ آف پروٹیسٹ. کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ایک احتجاج ہے تو یہ بات غلط نہ ہوگی. سبلیمیشن اینڈ ڈیفائنمنٹ آف دی اینگر اینڈ انڈگنیشن. کہ اینگر یعنی کہ غصہ اور نفرت جو ہے، کہ ایک بیہیویئر کے اگینسٹ یا ایک بیہیویئر پہ جو آپ کو غصہ آتا ہے یا جو نفرت آتی ہے، تو اس کا بیٹر سلوشن یہ ہے کہ آپ اس چیز پہ سیٹائر کریں، یعنی کہ طنز کریں. طنز جو ہے وہ ایک تو لوگوں کو زیادہ برا بھی نہیں لگتا، جیسے کہ آپ کو پہلے سوئفٹ کی ڈیفینیشن بتائے گی کہ ایک ایسا آئینہ کہ جس میں انسان ہر کسی کو دیکھتا ہے ماں سوائے اپنے آپ کو، تو لوگ اس کو زیادہ مائنڈ نہیں کرتے. تو اس روٹ کو یا اس رستے کو اپنانا چاہیے. تو بعض جو لوگ ہیں یا پھر ایک کرٹک جو ہے رونلڈ ناکس، اس کے مطابق کہ سیٹائر تنقید یعنی کہ طنز جو ہے یہ ایک اسپرچول تھراپسٹ کے طور پہ کام کرتی ہے، جس کا فنکشن کیا ہے؟ ٹو ڈسٹروائے دی روٹ causes of the major diseases of the spirit like hypocrisy, pride and greed. کہ یہ جو تین چیزیں ہیں، تین جو خامیاں ہیں کسی بھی کردار کے اندر، جس میں ہپوکریسی، پرائڈ اور گریڈ غرور شامل ہوتا ہے، ان چیزوں کو تنقید کا نشانہ بنانا جو ہے ان کو ریفارم کرنے کے لیے سیٹائر کو یوز کیا جا سکتا ہے. تو سیٹائر کا اب آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ یہ ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ معاشرے کے اندر جو چھپی ہوئی خامیاں ہیں، جو معاشرے کی برائیاں ہیں، ان کو ریفارم کرنے کے لیے جو ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے اس کو سیٹائر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو پوپ جو ہے وہ سیٹرسٹ آبویسلی ہے، کیونکہ جو ریپ آف دا لاک ہے وہ جو وکٹورین اپر کلاس تھی، یعنی کہ ٹاؤن لائف، آپ کو پتہ ہے کہ نظمیں جتنی بھی ہوتی ہیں نیو کلاسیکل پوئٹس کی، تو ان کا تعلق ویسے ہی ٹاؤن کی لائف سے ہوتا ہے. تو ٹاؤن کی لائف جو اپر کلاس کی پرٹیکولر لائف ہے، اس لائف کو اس نے طنز کا نشانہ بنایا ہے. تو سیٹائر کی پرائم ایگزامپل جو ہے وہ ہمیں ریپ آف دا لاک سے ملتی ہے. پوپ جو تھا اس کا یہ ماننا تھا کہ فنکشن جو ہے سیٹائر کا، وہ یقیناً جو اپنی سوسائٹی کو یا جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں، جس معاشرے میں آپ زندہ ہوتے ہیں، اس معاشرے کو مورلائز کرنا، یعنی کہ اس کی اخلاقیات کو امپروو کرنا. اور یہی اس کے سیٹائر کا مقصد بھی تھا. اکارڈنگ ٹو ہم، یا اس کا یہ ماننا تھا کہ یہ اس کی ڈیوٹی ہے، یہ اس کی اوبلیگیشن ہے، کہ جو اس کی معاشرے کی فائبلز ہیں اور جو ایفیکیشنز ہیں، یعنی کہ جو غلطیاں اور جو ان کے مختلف مسائل ہیں، جو ان کے مختلف نقائص ہیں، ان کو وہ اپنا اٹیک کا ٹارگٹ بنائے. اور سیٹائر کو اس نے obviously ویپن چوز کیا ٹو ریڈیکیول اینڈ ٹو برنگ آؤٹ دا شیلونیس آف دی ایلیٹس آف دی 18th century سوسائٹی. کے جو اس کے معاشرے کے جو لوگ تھے
جو ان کا سرفیس لیول پہ جو ایٹیٹیوڈ تھا، سطحی قسم کی جو ان کی لائف تھی، یعنی کہ جس میں ڈیپنیس اور جو ڈیپ ویلیوز نہیں تھی، اس کو ایکسپوز کرنا جو تھا وہ اس کا مقصد تھا. سو ہی امپلائز انسٹرومنٹس آف آئرنی کو امپلائی کرتا ہے ٹو لاف ایٹ دا فالیز اینڈ پریٹینشنز آف دی اسپیشلی فیشنیبل وومن، خاص کر وہ عورتوں کو اپنے سیٹائر کا جو ہے وہ نشانہ بناتا ہے. جو ارلی سیٹائر ہیں اس کے، وہ ان لوگوں پہ، ان انڈیویجولز پہ ہیں کہ جن انڈیویجولز نے اس کی فزیکل ڈیفارمیٹی، یعنی کہ جو اس کا کبڑا پن تھا، جن لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا. تو شروع کے سٹائر تو اس چیز میں، لیکن لیٹر اس نے اپنا جو سٹائر ہے اس کا رخ اپنی سوسائٹی یعنی کہ پورے معاشرے کی جانب کیا، اور پرٹیکولرلی وہ لوگ جو کہ اخلاقیات کے جو سٹینڈرڈز ہوتے ہیں اس سے نیچے گر جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو ایک اس کے اندر ڈیپ انسائٹ ہے، اور اس انسائٹ کے ساتھ وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے ان چیزوں کو، اور ان چیزوں کو وہ سٹائر کا نشانہ بناتا ہے. تو اس کا ایسے آن کرٹیسزم ہو گیا، ایسے آن مین ہو گیا، اور ریپ آف دا لاک ہو گیا. تینوں جو اس کی پوئمز ہیں ان کے اندر سیٹائر کا اس نے نشانہ بنایا ہے اپنی سوسائٹی کے ان لوگوں کو کہ جو کہ بہت زیادہ پراؤڈ تھے، جن کی لائف جو ہے وہ بہت زیادہ شیلو تھی، یعنی کہ سپرفیشل قسم کی لائف تھی. جو ریئل لائف ہوتی ہے یا جو ریئل چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں سے وہ لوگ بہت زیادہ دور تھے. تو اپنے بارے میں وہ خود ہی کہتا ہے کہ سیٹائر از مائی ویپن بٹ آئی ایم ٹو ڈسکریٹ ٹو رن a musk and tilt at all I meet. I only wear it in the land of hectors, thieves, supercargoes, sharpers, and directors. He declared about his satire, O sacred weapon left for truth's defense. کے سٹائر جو ہے ایک سیکریٹ ویپن ہے کہ جس کو چھوڑا گیا ہے ٹروتھ کی ڈیفینس کے لیے. سول ریڈ آف فالی وائس اینڈ انسولنس، یہ لائن پہلے بھی آئی ہے، ہم نے ڈسکس کی ہے. ٹھیک ہے، اگین اٹ ہیز بین کوٹڈ ہیئر. تو سیٹائر اس کا بیسٹ ویپن ہے. اور یہ جو ریپ آف دا لاک پوئم ہے جس کو اسٹڈی کریں گے ہم، اس میں اس نے جو اپنی ایج کی فیشنیبل سوسائٹی تھی، وہ لوگ جو بہت زیادہ فیشن کرتے تھے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ مغرور سمجھتے تھے، ان کو ان پرٹیکولر اس نے سیٹائر کا نشانہ بنایا، ان کے اوپر اس نے طنز کیا ہے. تو ریپ آف دا لاک جو ہے وہ ایک ایسی سوسائٹی کی ریفلیکشن ہے. اٹ از اے ریفلیکشن آف دا سوسائٹی in which Pope's satire on efficacious and their frivolous pretensions attitude to moral exposes the truth of the contemporary society. کی جو اس دور کی سوسائٹی ہے اس کو ایکسپوز کرتا ہے، اس کی ٹروتھ کو، اس کی سچائی کو وہ سامنے لے کر آتا ہے. جی تو اب ہم چلتے ہیں بیٹا نیکسٹ یونٹ پہ. ٹھیک ہے، جس میں ہم ریپ آف دا لاک کو پوئم کے طور پہ ڈسکس کریں گے. کانٹینٹس جو ہیں، فرسٹ آف آل ریپ آف لاک میں اس کی مشینری کو ڈسکس کیا گیا ہے. آبجیکٹیوز کے بعد پھر اس کے بعد پوپ کو ایز اے پوئٹ ڈسکس کیا گیا کہ کیا واقعی پوپ جو تھے وہ پوئٹ تھے یا نہیں تھے. تو فرسٹ آف آل ہم اس کے آبجیکٹیوز کو دیکھتے ہیں. After studying this unit, you will be able to resolve the controversy that was Pope a poet. اب اس پہ ایگزام پرسپیکٹیو میں جو ہے وہ کوشچن پوچھا جا سکتا ہے. تو یو ول بی ایبل ٹو ڈیفائن اے کلاسیکل ایپک کہ کلاسیکل ایپک ہوتی کیا ہے. جسٹیفائی دی سب ٹائٹل آف ہیروئک comical poem which the poet has given to the rape of the lock. Bring out the mock heroic features of the rape of the lock. Define the term machinery with reference to classical epics. Machinery کیا ہوتی ہے، اس کا رول کیا ہوتا ہے. Assess why the Pope's use of machinery in the rape of Locke is different from the classical epic poets of the ancient Greece. Identify the features of the Pope's age as reflected in Rape of the Lock. Discuss Rape of the Lock as satire. So Rape of the Lock as the satire یا پھر Rape of Lock as the reflection of the 18th century use of machinery in Rape of the Lock. ٹھیک ہے، Rape of the Lock as the mock heroic epic. یہ سارے کوسچنز جو ہیں یہ ایگزام پرسپیکٹیو سے بیٹا امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے،
تو دو ٹرمز ہیں ان کو سب سے پہلے ڈسکس کرنا ضروری ہے، جس میں موک ایپک ہے اور موک ہیروئک ہے. ٹھیک ہے، دونوں ٹرمز جو ہیں ان کا میننگ کیا ہے. which are sometimes used synonymously with each other. تو Penguin's Dictionary of Literary Term and Literary Theory جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کرتی ہے a work in verse A work in verse which employs the lofty manner کہ ایک ایسا ورک جو کہ ورس میں یعنی کہ شاعری کی فارم میں لکھا جاتا ہے اور اس ورک کو lofty manner یعنی کہ انتہائی بلند و بالا قسم کے انداز کے اندر لکھا جاتا ہے. the high and serious tone جو لہجہ ہوتا ہے وہ انتہائی سیریس قسم کا ہوتا ہے. the supernatural machinery of epic اور اس کے علاوہ جو ایپکس یعنی کہ کلاسیکل ایپکس جو ہیں جو ان کے اندر سپر نیچرل مشینری کا استعمال کیا گیا ہے، سپر نیچرل ایلیمنٹس کا استعمال کیا گیا ہے، انہی ایلیمنٹس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے ٹو ٹریٹ آف اے ٹریویل سبجیکٹ. اور عنوان جو ہوتا ہے وہ بالکل ٹریویل یعنی کہ معمولی نیچر کا ہوتا ہے. اینڈ تھیم ان such a way as to make both subject and theme ridiculous کہ جو عنوان ہے اور جو تھیم ہے وہ دونوں چیزیں مذائقہ خیز دکھائی دیں. The acknowledged masterpiece in this genre is Pope's Rape of the Lock جو acknowledge کیا جاتا ہے اس یونڈرا پوئٹری کے کو اس میں جو چیف ریپرزینٹیو پوئم ہے اس یونڈرا کی وہ ریپ آف دا لاک ہے which he himself describes as heroic comical poem in the introductory lines of the poem. Slight is the subject but not so the praise کہ جو سبجیکٹ ہے وہ اس کے نزدیک سلائٹ ہے یعنی کہ ہلکا سا ہے بٹ ناٹ سو دی پریز لیکن جو لینگویج ہے وہ سلائٹ یعنی کہ ہلکی لینگویج نہیں ہے. if she inspired and he approved my lays ٹھیک ہے. تو the term mock heroic is defined by the Penguin Literary Dictionary in the style of mock epic but the term has a slight wider application. The heroic manner is adopted to make trivial subject seem granted in such a way as to sterilize the style and it is therefore commonly used in the burlesque and parody. برلسک کا مطلب ہوتا ہے بیہودہ نا، ٹھیک ہے، مطلب کہ نقل کرنی ہو یہاں یا جس میں بیہودہ قسم کی کہانی بیان کرنی ہو اس کو ایک گرینڈ لینگویج میں جو ہے وہ ٹریٹ کیے جائے تو وہ پھر موک ایپک بن جائے گی. A type of high burlesque, the mock epic is lengthy poem. ایک lengthy poem ہے written in a lofty and exalted style کہ جس کو لکھنے کا انداز جو ہے وہ انتہائی بلند و بالا اور ہائی قسم کا سٹائل ہے of the epic but that deals with an utterly trivial subject. یہ بھی ایک ڈیفینیشن ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایلیمنٹس کیا ہیں کہ ادھر تو لینگویج گریٹ ہے جو اس کو ڈیل کرنے کا انداز ہے وہ بھی گریٹ ہے، جو ڈکشن ہے وہ بھی عظیم و شان قسم کی، لیکن سبجیکٹ اور تھیم جو ہے وہ انتہائی چھوٹی اور عام قسم کی نوعیت کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو موک ایپکس آر ناٹ جنرلی انٹینڈیڈ ٹو موک دی ایپک فارم اور دا اسٹائل بٹ رادر ٹو موک دی سبجیکٹ بائی ٹریٹنگ اٹ ود ڈگنیٹی اٹ ڈز ناٹ ڈیزرو. تو موکنیس کا جو ایلیمنٹ ہے یہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو اینشینٹ ایپکس ہیں یہ ان کی نقل ہم اتارتے ہیں نا، اس کے اندر اینشینٹ ایپکس کی نقل نہیں ہوتی یا ان کا مذاق نہیں ہوتا یا ان کے اوپر طنز نہیں ہوتا، بلکہ طنز اس ٹاپک کے اوپر ہوتا ہے جس ٹاپک کو ڈیل کیا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو موک ہیروئک از آفٹن یوزڈ synonymously with mock epic but the former term refers more broadly to any work in which trivial subject is satirized or ridiculed by discussing it in a lofty and grandized manner. In this sense, mock heroic is a style of writing that may be applied to any work burlesque in this manner. ٹھیک ہے بیٹا، تو ڈیفینیشن اس کی ایک آئیڈیا آپ کو اب ہو گیا ہوگا کہ اس کی ڈیفینیشن ہوتی کیا ہے اور یہ موک ایپک ہے کیا. تو اکارڈنگ ٹو ہربرٹ Grierson and J.C. Smith, the gem of the Pope's work is as an imaginative, inventive poet is The Rape of the Lock, a little mock heroic poem, which is also a vivid little satiric picture of the society, a more pointed expression of that attitude toward fair sex
The poem was dedicated to Miss Arabella ARBELLA Arabella Farmer. یہ FORMER لکھا ہے, فارمر لکھا گیا ہے, ٹائپو ایرر ہے. اٹ از ایرابیلا فرمر. اسپیلنگ جو ہے نا اس کے تھوڑا سا اس میں ایشو ہے, ٹھیک ہے. تو ٹرو اسپیلنگس جو ہے نا وہ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں اوپر. ایرابیلا, ٹھیک ہے, ARABELLA ایرابیلا فرمر, FERMOR. ایرابیلا فرمر جو ہے شی واز اے وومن, رومن کیتھولک فیملی سے اس کا تعلق تھا, اور اس کی جو لٹ ہے اس کو کاٹا گیا تھا, اس کے بالوں کا لاک جو ہے اس کو کاٹا گیا تھا. تو اس اسٹوری کے پرسپیکٹیو میں اس نے یہ پوئم لکھی. تو اٹ ول بی وین ٹو ڈینائی دیٹ آئی ہیو سم ریکارڈ فار دس پیس سنس آئی ڈیڈیکیٹڈ ٹو یو. تو اس نے خط لکھا, اور اس خط کے اندر جو ہے وہ ایرابیلا فرمر کا ذکر کیا گیا. یٹ یو مے bear me witness, it was intended only to divert a few young ladies who have good sense and good humor enough to laugh not only at their sex's little unguarded follies but at their own. کہ یہ خواتین کے لیے لکھی گئی کہ خواتین ایک تو اپنی فالیز, اپنی جو بے وقوفانہ حرکتیں ہیں ان کو دیکھیں, ان کو سمجھیں, اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو ریفارم کریں اور اپنے آپ کے اوپر بھی وہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہنس لیں. تو جہاں تک اس کے اسٹائل کا تعلق ہے تو پوپ نے ایپک ٹریڈیشن کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا بائی یوزنگ سیملیز. کہ جو ڈسکرپشن ہے بلنڈا کے ٹوائلٹ کی, ٹھیک ہے, وہ جو ہے وہ بیسٹ ایگزامپل ہے اس کی موک ہیروئک کی. اور اس کے علاوہ جو ٹریویل ایک عام سا کام ہے عورتوں کا میک اپ کرنا, ٹھیک ہے, اس کو بڑے ہی گرینڈ سٹائل کے اندر ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ یہ پتنی کوئی ایسے ہے کہ جیسے کسی جنگ کی تیاری ہوتی ہے, ٹھیک ہے. دی ویسز دیٹ کنٹین دی کاسمیٹکس آر لیٹ ان دی مسٹک آرڈر, کہ ان کو ایک عجیب و غریب قسم کے آرڈر کے اندر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. بلنڈاز اپیرنس ان دا لکنگ گلاس از اے ہیونلی امیج, کہ ایسے کہ جیسے کوئی اوپر سے کوئی چیز نازل ہو. دا ٹوائلٹ ڈریسنگ ٹیبل is an altar. Belinda is a goddess, and a trifling exercise of makeup or sacred rites of pride which an inferior priestess, the maid servant Betty, is ready to perform. کہ جو اس کا تیار ہونا ہے اور یہ جو ساری ایکٹیویٹی ہے یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے کوئی مذہبی رسم ہوتی ہے, اور اس مذہبی رسم کو ایک پریسٹس یعنی کہ پادری خاتون جو ہے وہ سر انجام دینے جا رہی ہے. اور وہ جو خاتون ہے اس کا نام بیٹی ہے. بیٹی جو ہے یہ بلنڈا کی ملازمہ ہے. تو بیٹیز لیبرز put the awful beauty on its arms, and the fair each moment rises in her charms. Pope introduces the machinery, the sylphs, to give the final touches to the beautification and decoration of their darling care. کہ پوپ جو ہے وہ پوئم کے اندر یہ پریزنٹ کرتا ہے کہ سپر نیچرل بینگز ہیں, سلفس جو ہیں یہ ماضی میں جو خوبصورت خواتین تھیں بیسیکلی ان کی روحیں ہیں, اور جو ایگزسٹنگ فیشنیبل کلاس کی عورتیں ہیں ان کی حفاظت کرنا ان یہ جو سلفس ہیں ان کا کام ہے, ٹھیک ہے. اس میں ایریل بھی شامل ہے, اور ایریلز کے اپنے فالوورز ہیں, سلفس بھی ہیں. تو 4 مختلف ڈفرینٹ نیچر کی جو ہے وہ سپر نیچرل کریچر دکھائی گئی ہیں, اور یہ سپر نیچرل کریچرز ہیں انہیں کو ہم مشینری کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کا کام ہے کہ بیوٹی کے فائنل ٹچز جو ہیں وہ یہ سپر نیچرل کریچرز دیتی ہیں. ان imitation of the serious epic tradition, Belinda is prepared for an expedition like the epic heroes who go for war. کہ جو اس کا ہیمپٹن کورٹ کے اندر جانا جو ہے بلنڈا کا, اس کو ایسے پریزنٹ کیا گیا ہے کہ جیسے کوئی جو ہیرو ہوتا ہے, جیسے کہ کوئی وار ہیرو ہے
وہ جیسے جنگ پہ جا رہا ہوتا ہے جنگ لڑنے کے لیے، تو ایسے ہی بلینڈا کو دکھایا گیا ہے کہ جو اس کا کورٹ میں ڈانس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ کسی جنگ کی تیاری پہ جا رہی ہو. تو یہ کینٹو 1 کے اندر واقعہ پیش آتا ہے. اس کے بعد ان کینٹو 2 بلینڈاز وویج ٹو ہیمپٹن کورٹ آن ٹیمز از نیریٹڈ ان ایگزیجریٹڈ ڈکشن. ایگزیجریشن کا استعمال کیا گیا ہے کینٹو 2 کے اندر، کہ جس میں دکھایا گیا ہے کہ وہ ریور ٹیمز جو ہے اس کے اندر کشتی کے اندر بیٹھ کے تو وہ ہیمپٹن کورٹ میں جا رہی ہے. اب یہ ہیمپٹن کورٹ کو یاد رکھنا کیونکہ یہاں پہ یہ سارا واقعہ جو ہے وہ ادھر ہی پیش آتا ہے. تو the beauty of Belinda, the smiles, the lovely looks, the sparkling cross on her white breast which Jews might kiss and infidels adore, display Pope's mock serious ornamental description with unemployed and secretive stare on affectations of the 18th century woman. کہ جس انداز میں وہ اس کو پریزنٹ کرتا ہے، اس کی خوبصورتی کو، اس کی اسمائل اور اس کی جو خوبصورت لکس ہیں، اور وہ جو لینگویج ہے جس سے، تو اس سے ہمیں سٹائر کا ایلیمنٹ نظر آ جاتا ہے کہ وہ بیسیکلی اس کو، اور جو یہ ایگزیجریشنز تھیں اس ایج کے لوگوں کی، وہ ان کو طنز کا نشانہ بنا رہا ہے. تو پوپ now proceeds to describe the two locks of hair which are compared to the hairy springs to trap the birds and the lines used to bait the fish. کہ اب وہ جو اس کے دو بالوں کے لاکس ہیں، جو لٹیں ہیں، کہ وہ ان کو ایسے ڈسکرائب کرتا ہے کہ جیسے یہ کوئی جال ہے، اور اس جال کو بچھایا گیا ہے مچھلیوں کو پھنسانے کے لیے. یعنی کہ جو ینگ مین ہیں، جو نوجوان مرد ہیں، ان کو اپنی جانب اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ جو اس کے بلنڈا کے دو لاکس ہیں ان کو اس نے ایڈور کیا ہے. تو دا بیرن، یعنی کہ وہ شخص جو کہ اس کے لاکس کو کاٹتا ہے، جو اس کی لٹ کو چوری کرتا ہے، وہ ایڈمائر کرتا ہے ان لاکس کو، وہ ان کی خوبصورتی کی تعریف کرتا ہے. جو بیرن ہے، بیرن بیسیکلی از ریپرزینٹیڈ بائی لارڈ پیٹر. تو یہ بیسیکلی ایک ٹرو واقعہ تھا جو کہ دو خاندانوں کے بیچ میں پیش آیا، جس میں لارڈ پیٹر جو تھا اس نے ایرابیلا فرمر کے بال کاٹے تھے. تو اسی کو ہی پھر الیگزینڈر پوپ نے 2-3 ہفتوں کے اندر یہ پوئم جو تھی یہ پوری کی پوری کمپائل کی، اور اس واقعے کو اس نے سٹائر کا نشانہ بنایا اور اس کو اس نے پریزنٹ کیا. تو ہی saw he wishes hand to the prize adore، کہ وہ جو اس کی خوبصورتی تھی اس کو اس نے دیکھا لارڈ پیٹر نے، اور لارڈ پیٹر نے اس کو دیکھنے کے بعد اس کو ایڈمائر کیا، خواہش کا اظہار کیا کہ یہ لاک جو ہے یہ میری ایکسیس میں ہونا چاہیے. اب لارڈ پیٹر کا نام نہیں آئے گا پوئم کے اندر، اس کو مطلب بیرن کے طور پہ پریزنٹ کیا گیا، نواب کے طور پہ پریزنٹ کیا گیا ہے. تو ہی لائکس دی ٹریڈیشنل ایپک ہیروز ہو pray to gods and goddesses to support them when they go to war, builds an altar to love with the French romances and the armors of the greaters, gloves and the trophies of the former love and love letters. کہ وہ الیگزینڈر پوپ کو اچھا لگتا ہے کہ جب جو اولڈ ایج کے یا اولڈ پوئمز کے ہیروز ہیں، جب وہ کسی ایڈونچر پہ جاتے ہیں تو وہ ہیلپ لیتے ہیں گاڈسز کی اور گاڈز کی. تو ایسے ہی جب وہ بیرن جو ہے بلنڈا کے ہیئرس کو دیکھتا ہے جس لمحے، تو اس لمحے وہ بھی ہیلپ سیکھ کرتا ہے کہ اس کے بال جو ہیں ان کو میں نے کسی طریقے سے حاصل کرنا ہے. تو ہی دین لائٹس اپ ہائر اینڈ بیگس اینڈ انووکس دی سپر نیچرل پاور ٹو ہیلپ ہیم ان دس پرسپیکٹیو ایڈونچر، کہ وہ آگ جلاتا ہے اور سپر نیچرل پاور سے ہیلپ مانگتا ہے کہ یہ جو ایڈونچر کرنے جا رہا ہوں اس میں مجھے ہیلپ چاہیے. پوپ اسٹیرائزز دی ٹریڈیشن and the hero Baron making his descriptions mock heroic، کہ اس جو یہ ٹریڈیشن تھا اس کو بھی طنز کا نشانہ بنایا اس ہیرو کے سیکشن کے ذریعے، بیرن کے اس سیکشن کے ذریعے. تو پوپ انٹروڈیوسز ایٹ دس اسٹیج دی ایپک مشینری، اس
اسٹیج پہ کینٹو 2 کے اندر ایپک کی مشینری جو ہے اس کو انٹروڈیوس کیا گیا. نمبر 1 پہ ایریل کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے, ہو از دی چیف آف دی سیلفس بائی سپر نیچرل powers perceive the black omens and begins being the guardian spirit of the fair Belinda, summons the followers' selves and warns them about some untoward incident against Belinda. کہ ایریل جو کہ اس کا چیف گارڈین ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بلنڈا کا جو چیف گارڈین ہے سپر نیچرل اسپرٹس میں وہ ایریل ہے. تو ایریل چونکہ سپر نیچرل اسپرٹ ہے, اس کے اندر سپر نیچرل پاورز بھی ہیں, تو وہ پرسیو کر لیتا ہے, سینس کر لیتا ہے کہ سم تھنگ بیڈ اور سم تھنگ اومنیس جو ہے اٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. تو جب وہ اس کو پرسیو کرتا ہے تو وہ پھر اپنے جو اس کے فالوورز ہیں, جو باقی فیریز ہیں, وہ ان کو بلاتا ہے اور ان کو وارن کرتا ہے کہ سم تھنگ بیڈ از گوئنگ ٹو ہیپن, تو آپ لوگوں نے ایکسٹرا کیئر کرنی ہے. He assigns them different roles to safeguard their darling care. وہ ڈفرینٹ رولز اور ڈفرینٹ ڈیوٹیز دیتا ہے ڈفرینٹ اسپرٹس کو کہ جنہوں نے ڈفرینٹ چیزوں کی حفاظت کرنی ہے. دس انٹرفیئرنس آف مشینری ان ہیومن افیئرز از دا ٹریڈیشن آف دی سیریس ایپک وچ پوپ ٹرانسفارمز انٹو موک ایپک. کہ یہ جو سپر نیچرل ایلیمنٹس تھے ان کی انٹرفیئرنس ہیومن لائف کے اندر یہ جو اوریجنل ایپکس ہیں ان کے اندر پائی جاتی ہے, لیکن پوپ نے اس چیز کو امپلائی کیا ہے یہاں پہ بھی. پوپ سٹیرائزز دی کوئین این اینڈ دی frivolities of the 18th century fashionable society in opening lines of the Canto 3. تھرڈ کینٹو جب آتا ہے تو اس کے اندر وہ کوئین این کو اور جو اس ایج کی موسٹ ڈیزائرڈ ایکٹیویٹیز تھیں ان کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے. The indulgence of Belinda in the card game of Omber against two knights is narrated in the tradition of Homeric description of wars in the serious epics. کہ بلنڈا جو ہے وہ کارڈز کی گیم کھیلتی ہے, اومبر گیم کھیلتی ہے تھرڈ کینٹو کے اندر ٹو نائٹس کے اگینسٹ. تو یہ جو گیم ہے اس کو ایسے ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ جیسے کوئی سیریس قسم کی جنگ جو ہے اس کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے. تو پوپ از perhaps best in treating a slight subject in the grandiose manner. In this canto, the game of Omber is not played by Belinda alone. Over her cards, the sylphs sit and direct Belinda which card she should play. کہ بلنڈا جو ہے وہ اکیلی اس گیم کو نہیں کھیل رہی, رادر جو اس کی سپر نیچرل بینگس ہیں جو کہ اس کی حفاظت پہ معمور ہیں وہ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں, اس کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ کون سے کارڈ کو یوز کرنا ہے. دی نیوز, دا کوئین, دا کنگ آن دا کارڈز آر پریزنٹڈ بائی پوپ ایز دی آرمی آف بلنڈا who is in the war with the armies of the knights in the battle of the card table. کہ جو بلنڈا کے ہاتھ میں کارڈز ہیں جو ان کے اوپر امیجز بنے ہوئے ہیں ان کو بلنڈا کی آرمی کے طور پہ پریزنٹ کیا گیا ہے, اور جو اس کے مخالفین ہیں جو کہ ٹو نائٹس ہیں جو ان کے کارڈز ہیں ان کو نائٹس کی آرمی کے طور پہ پریزنٹ کیا گیا ہے. بلنڈا ٹرائمفس اوور دا نائٹ ود دی ہیلپ آف سپر نیچرل پاور آف دا سیلف. Thus for both armies to Belinda yield, now to the barren fate inclines the field. کہ جہاں تک اس جنگ کا تعلق ہے کہ جو دونوں نائٹس تھے ان کو تو شکست ہو گئی, ٹھیک ہے. thus for the both armies کہ دونوں نائٹس کی آرمیز کو بلنڈا نے شکست دی اور وہ بلنڈا کے سامنے ہار مان کر. now to the barren fate inclines the field کہ اب جو میدان جنگ ہے وہ بیرن کی جانب مڑے گا, بیرن کے ساتھ جو اس کی فائٹ ہے, یعنی کہ جو اس نے کرنا ہے یا جو اس نے پلان کر رکھا ہے. تو پوپ lavishes his poetic excellence and the images in the description of the card game to make the poem comical. After trivial game of cards converted into a major battle to keep up the strain of the mock epic, poet narrates. تو یہ الفاظ ہیں, for lo, the board with the cups and spoons is crowned, the barriers crackle and the mills turn around. The ceremony of taking coffee religiously is
framed by the epic. یہ چائے یعنی کہ کافی پینے کا جو انداز ہے اس کو بھی ایسے پریزنٹ کیا گیا ہے کہ جیسے یہ کوئی ریلیجیس قسم کی سیرمنی ہو. یہاں پہ وہ ایک اینشنٹ اسٹوری کو ریفر کرتا ہے. There was a guy named Scylla who had to pay dearly for Nissus's injured hair. کہ اس کو سلا کو برڈ کے اندر کنورٹ کر دیا گیا تھا, برڈ بنا دیا گیا تھا کیونکہ نسس کے بال جو تھے وہ اس کی وجہ سے انجر ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو اب ریڈر کو یہ ریفرنس دے کے ایک وہ مائنڈ میں بتایا جا رہا ہے کہ بھئی جو کلائمیکس ہے پوئم کا, یعنی کہ جو اینڈ ہونے والا ہے, یا جہاں پہ یہ چیز جو ایک وہ ہائٹڈ سین, سب سے جو اونچا سین ہوگا, اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بالوں کے یقیناً کٹنے کا. اور چونکہ ہمیں پہلے پتہ بھی چل چکا ہے کہ بیرن جو ہے وہ بلنڈا کے بال مطلب کہ کاٹنا چاہتا ہے, تو وہ ہمیں تھوڑا سا مینٹلی پریپیئر کیا جا رہا ہے. O thoughtless mortals, ever blind to fate, too soon dejected and too soon elate, sudden these honours shall be snatched away, and cursed forever this victorious day. کہ مارٹلز کو وہ اپنے فیٹ کے بارے میں بتاتا ہے کہ تمہیں اپنی قسمت کا علم نہیں ہوتا, اور تم بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہو اور بہت جلدی خوش بھی ہو جاتے ہو. ٹھیک ہے, اور تم ان آنر سے یا اس خوبصورتی سے نا واقف ہو جو کہ بہت جلدی چھین لی جائے گی. تو the ceremonious drinking of coffee Pope describes to sterilize effications and levities of the fashionable men and women. کہ اس ایج کے جو لوگ تھے ان کا جو کافی پینے کا انداز تھا اس کو بھی طنز کا نشانہ بنایا گیا. Coffee which makes the politicians wise and see through all the things with his half shut eyes, sent up vapors to the baron's brain, new stragments the radiant lock to gain. کہ کافی جو ہے وہ پولیٹیشنز کو وائز بناتی ہے اور بند آنکھوں سے بھی چیزیں دیکھنے کی جو ہے وہ طاقت دیتی ہے. تو وہ جو ویپرز ہیں اس کے جب بیرن کے ذہن میں جاتے ہیں تو وہ نئی اسٹریٹجیز یا نئی ٹیکنیکس جو ہے وہ ڈیوائز کرتا ہے کہ اس کے بلینڈا کے لاک کو کاٹنے کے. تو the mock heroic tradition is followed when Clarissa draws from her shining case the pair of scissors, which Pope calls as two-edged weapon to heighten the mock heroic effect in the language, which ironically adds elegance to the commonplace ordinary instrument of daily use. The readers cannot mistake the satiric undertone of the mock heroic when he says, so ladies in romance assist their knight, present the spear and arms for his fight. کہ وہ جو کینچی نکالی جا رہی ہے وہ کینچی جو ہے وہ اس کو ویپن کے طور پہ اور عام ہتھیاروں کے طور پہ جو ہے وہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے. دا پوپس ڈسکرپشن آف snipping off a lock of hair from Belinda's head in the mock serious way not only makes us laugh at the hideous unethical exercise but also adds to the perfection of the mock heroic effect of the poem. The machinery interferes to avert the ill-fated incident. Pope's satire touches its height when Ariel watched the idea rising in her mind کہ جو اس کی سپر نیچرل مشینری ہے وہ اس کے ڈیفنس کے لیے بھرپور ریڈی ہے, وہ بالکل بھرپور مطلب کہ تیار ہے. Sudden he viewed in spite of all her art and earthly lover lurking at her heart. کہ ایریل کو پتہ چل گیا کہ something ominous is going to happen, اور اس نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ جو بیرن ہے یہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. So the two-edged weapon is further attributed mock dignity when Pope calls it glittering forfax. The Baron succeeds in winning his prize when the meeting points the sacred hair dissever from the fair head forever and forever. کہ یہ جو لائن ہے جس لائن میں بالوں کے کٹنے کو ڈسکرائب کیا گیا کہ وہ جو
سیکرڈ ہیئر پریزنٹ کیے گئے ہیں، ایک ایسے بال جو کہ مقدس بال، ٹھیک ہے، اور وہ مقدس بال اس کے سر سے کٹ گئے فار ایور اینڈ ایور، ہمیشہ کے لیے کٹ گئے. بلنڈاز ریئیکشن ٹو بیرنز موک ایپک اچیومنٹ ان ریپنگ دا لاک از ہائپربولک. کہ بلنڈا جو ریئیکشن دکھاتی ہے وہ ہائپربولک. یہ جو پوئم ہے اس کے اندر جس فگر آف اسپیچ کا سب سے زیادہ استعمال کیا گیا ہے وہ یقیناً ہائپربلی ہے. ہائپربلی کا مطلب کیا ہوتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اسی کورس کے اندر، کہ ہائپربلی مینس ٹو ایگزیجریٹ تھنگ، کہ چیزوں کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر کے بڑھا چڑھا کے جو ہے وہ یہاں پہ پریزنٹ کیا گیا ہے. Flashing of living lightning and sarcasm of horror that ends the skies add louder when that the shrieks of horror when husbands or when lapdogs breathe their last or when rich china vessel fallen from high in the glittering dust and painted fragments lie. کہ وہ جو بالوں کے کٹنے کے بعد اس کی چیخیں ہیں وہ بالکل ایسی ہیں کہ جیسے کسی چیز کے مرنے پہ جو رونا رویا جاتا ہے، بالکل اسی ٹائپ کا ہے. تو پوپ جو ہے وہ سیٹرائز کرتا ہے بلنڈا کے ریئیکشن کو، کہ اس ایج میں یہ جو سارے ایکشنز تھے، کہ اگر کوئی چائنا کا برتن ٹوٹ جائے آپ سے یا پھر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو ایک ہی ٹائپ کا ریئیکشن جو تھا وہ خواتین کی جانب سے آتا تھا، اور وہ رونا دھونا چیخنا چلانا تھا. تو پوپ جو ہے وہ یہاں پہ پیتھوس، بیٹا یہ BATHOS لکھا ہے، یہ بیسکلی پی ہے، ٹھیک ہے، PATH پیتھوس ہوتا ہے، تو یہ بائی مسٹیک یہاں پہ بی لکھا ہوا ہے، ٹائپنگ ایرر ہے، پلیز اس کو آپ جو ہے وہ، بلکہ میں یہاں پہ اس کو لکھ بھی دیتا ہوں، اٹ از پی پیتھوس ہے، ٹھیک ہے بیٹا. تو پوپ جو ہے وہ یہاں پہ پیتھوس کا استعمال کرتا ہے. پیتھوس کیا ہوتا ہے؟ سیڈنس، افسوس کا جو ایلیمنٹ ہے، ٹو میک ریڈرس لاف ایٹ دی ایفیکیشن آف دی فیمنسٹ ایٹیٹیوڈ ٹورڈ مورلس. کہ جو خواتین کے یا جو ان کے جو اخلاقیات تھے، کہ وہ اخلاقیات کس حد تک مطلب کہ گر چکے تھے. تو دی آئرونک ڈسکرپشن آف دی بیرنز ایکسکلیمیشن an excellent speech of triumph makes the reader see the picture of the 18th century mannerism and its levities. کہ اس ایج کے جو لوگوں کے مینرز تھے اور جو ان کی اخلاقیات تھیں، وہ آپ کو بیرن کی اسپیچ اگر آپ دیکھیں تو وہاں سے اندازہ ہوتا ہے. ریفرنس ٹو دی ٹروجن وار اینڈ دی ریزسٹ لیس فورس آف اسٹیل draws a parallel to the pair of scissors and concluding lines of Canto 2 heighten the mock heroic effect. What wonder then, fair nymph, thy hair should feel the conquering force of unresisted steel. کہ وہ جو اب آپ دیکھیں کہ what wonder then, fair nymph, thy hair should feel، کہ تمہارے بالوں کو اب کیسا لگ رہا ہوگا. دا کنکرنگ فورس آف unresisted steel، کہ جو اسٹیل یعنی کہ جو کینچی تھی اس کی طاقت کا مقابلہ تمہارے بال نہیں کر سکے. تو تھرڈ کینٹو پہ اب ہم آتے ہیں. دی وزٹ آف امبرل ٹو دی کیو آف سپلین ان کینٹو 4 is another example of mock heroic in the poem. In the comic climaxes the poem, the woman outcries, Belinda shouts, the battle for the locks, suppressed energies break through the civilized effication. Umbriel, a dusky, melancholy spirit, repaired to search the gloomy cave of spleen. The visit and journey to the underworld is a tradition of the classic epic. Classical epics جو ہیں ان کے اندر انڈر ورلڈ یعنی کہ دوزخ اور یہ جو دنیا ہے اس کا وزٹ کیا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی امبرل جو ہے وہ کیو آف سپلین کا وزٹ کرتی ہے. کیو آف سپلین جو ہے اس کو انڈر ورلڈ کی مطلب کہ موک ڈسکرپشن جو ہے اس کے طور پہ یہاں پہ یوز کیا گیا ہے. دا ڈسکرپشن آف دا کیو آف سپلین, دی illness of jealousy which is usually a vice in the rich, is a goddess whose place is all populated by the allegorical and personified figures of pain, megrim,
جس کو مائگرین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ال نیچر ایفیکیشن باڈیز ور چینج ٹو ویریس فارمز بائی دی سپلین، کہ جو کیو آف سپلین ہے وہ بیسکلی ایک جیلس گاڈس جو ہے اس کی کیو ہے، اور اس کے اندر یہ مختلف چیزیں جس میں پین یعنی کہ تکلیف، مائگرین، ہیڈ ایکس جو شامل ہوتی ہیں، جو کہ خواتین کی اکثر کمپلین ہوتی ہے، ال نیچر، بیڈ نیچر، یہ ساری چیزیں وہاں پر موجود تھیں. تو ہیئر لیونگ ٹی پاٹس اسٹینڈ، ون آرم ہیلڈ آؤٹ، ون بینڈ دی ہینڈل دس اینڈ دیٹ the spout, a pipkin there like Homer's tripod walks, her size ajar, and there a goose pie talks. Men prove with child, has powerful fancy works, and maids turn bottle calls aloud for crocks، کہ جو ڈھکن ہوتا ہے بوٹل کا، وائن کی بوٹل کا، اس کو کہتے ہیں کاک، کراک. سپلین جو ہے وہ باڈی کا بیٹا وہ آرگن ہوتا ہے کہ جو کہ بلڈ کے اندر سے جو ٹاکسک اور ڈیزیز کازنگ ایلیمنٹس ہیں ان کو ریموو کرتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو جب یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ بالوں کی لٹ اس کی کٹ جاتی ہے، تو اس کے بعد جو اس کی ہیونلی کریچرز ہوتی ہیں جس میں ایریل اور سلفس شامل ہیں، وہ تو چلے جاتے ہیں. تو اس کے بعد امبریل جو کہ ایک ارتھلی کریچر ہے وہ ان کی جگہ لیتی ہے. تو امبریل جو ہے وہ جاتی ہے انٹو دی کیو آف سپلین، اور وہاں سے وہ بلنڈا جب اپنے بیڈ روم میں اپنے بیڈ پہ لیٹی ہوتی ہے تو وہ وہاں سے کچھ چیزیں جس میں بیگ فل آف ساروز اینڈ سائز اینڈ سابس، وہ اس کو لے کر آتی ہے. اس کے علاوہ کچھ وائلز ہیں جس میں وائل آف گریف اور وائل آف سارو جو ہے وہ ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر آتی ہے، اور اس سے پھر بلنڈا جو ہے اس کا مزاج مزید زیادہ خراب ہوتا ہے. تو ان دا کلاسک ایپک ٹریڈیشن ایڈریسز دی گاڈسز بوس آف ہر power is suggestive practical jokes, spoiling grace, raising pimples, changing complexion of the lover card. The genome concludes. Hear me and touch Belinda with Chardon. That simple act gives half the world discipline. کہ یہ چیزیں لے جاؤ اور ان کو ٹچ کرو بلنڈا کو، اور اس سے ہاف جو ورلڈ ہے اس میں یہ جو بلنڈا کا جو ایشو ہے وہ پھیلے گا، اور وہاں پہ پریشانی اور یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہوں گی. To the goddess grants the prayer of Umbriel. She hands over a wondrous bag stuffed with the force of female lungs, sighs, sobs, passions, and the war of the tongues. And the next vial she fills with the fainting fears, soft sorrows, melting griefs, and flowering tears. The genome rejoicing bears her gifts away, spreads his black wings and slowly mounts to the day. کہ وہ گریف کو ریڈیوس کرنے کا جو ہے وہ چیزیں وہاں سے لے کر آتی ہے، ٹھیک ہے، اور تاکہ بلنڈا کا جو گریف ہے اس کو ریڈیوس کیا جا سکے. تو پوپس سیٹائر اینڈ دی سیکرٹ آف لافٹر ٹو ایکسپریس دی فیمیل ویپن when they are in effective anguish to use against their counterparts, shows the poet's playful insight to present the feminist foibles and levities not only of the 18th century woman but the women of all the places and all the times. کہ عورتیں جو ہیں وہ ان ویپنس کو جس میں اداسی، پریشانی اور آنسو جو ہیں ان ویپنس کو وہ یوز کرتی ہیں، اور یہ جو ویپنس ہیں they have been used forever and they will be used forever regardless of the time, regardless of the place, regardless of any belief. So description of the mock heroic battle of the game at cards and one after the rape of her log are given ironic treatment, where we can hear the echoes of the Troy and Carthage in the civilized corridors of Hampton Court. The first battle Belinda has won and feels inflated with the pride to win any battle in future. کہ پہلی جنگ جو اس نے جیتی وہ مطلب کارڈز کی گیم تھی، تو اس سے اس کو اتنا کانفیڈینس ریسیو ہوتا ہے دیٹ شی بلیوز دیٹ ناؤ شی کین ون اینی بیٹل. The second battle is the preposterous sequence of the antics which Pope not once takes seriously. It is the farcical counterpart of the romantic hyperbole with which the poem has associated Belinda and the woman in general. Pope, The Rape of the Lock,
اچھا، اس کے بعد ایک نیو کریکٹر، جب اس کے بال مطلب کہ کٹ جاتے ہیں تو ایک نیو کریکٹر کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے، تھلسٹرس۔ تھلسٹرس جو ہے اس کا تعلق ایمیزون سے ہے۔ ایمیزون، اگر آپ نے وہ مووی وانڈر وومن دیکھی ہو تو اس میں ایمیزون کا ٹرائب آپ کو دکھائی دیتا ہے، جو کہ اینشینٹ گریکس کے اندر ایک ایسا ٹرائب ہے جو کہ صرف عورتوں پہ مشتمل ہے، اور انہوں نے مردوں کو اپنی وہ جو جزیرہ ہے وہاں سے نکال دیا ہے۔ تو تھلسٹرس جو ہے اسپیچ، اس کی جو اسپیچ ہے، saturated with pretended sympathy, adds fuel to the fire and fills Belinda with the exaggerated angry pranks، کہ اس کی جو اسپیچ ہے اس کے اندر pretended sympathy ہے، کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ sympathy دکھا رہی ہے، لیکن in reality sympathy کا ایلیمنٹ نہیں ہے۔ تو اس سے بلنڈا جو ہے وہ مزید اس کو غصہ آتا ہے۔ ہر reply to the speech of Thalestris and the peer show the changing face of passions from anger to self-pity. Pope stylistically laughs at women, at female hypocrisy and capricious nature. Clarissa's speech appears to be logical and reconciliatory. So spoke the dame, but no applause ensued. Belinda frowned. Thalestris called her prude. To arms, the fierce virago cries, and swift as lightning to the combat flies. The Pope جو ہے he has produced the mock heroic effect and describes the battle after the heroic tradition of serious epic، کہ وہ جو بیٹلز ہیں ان کو بالکل ایسے ڈپکٹ کیا گیا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑی جنگ جو ہے وہ دو ممالک کے بیچ میں چل رہی ہوتی ہے نا۔ So when bold Homer makes the gods engage and heavenly breasts with human passions rage, the weapons used are Thalestris' eyes that see the death all around, the frown of the cold-killed Sir Plume. تو لائنس آپ نے کچھ دیکھ لیں جو یہاں پہ لکھا ہے، میں آپ کو نا اس کی جو ایک مختصر سا خلاصہ جو ہے نا، کینٹو 1 کینٹو 2 اور کینٹو 3 جو ہے نا، یہ آپ کی چونکہ سلیبس میں ہیں تو ان کی مختصر اور جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کو عام مطلب کہ سمپل ورڈز کے اندر آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں، تاکہ آپ کو اس کی اسٹوری کی تھوڑی سی بہتر سمجھ جو ہے وہ آ سکے۔ تو بیٹا بالکل ویسے ہی کہ جیسے آپ لوگوں نے پیراڈائز لاسٹ پڑھی تھی نا، کہ جو کہ ایک ایپک ہے، کہ جس کی اوپننگ لائنز کے اندر ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو ایپک ہے اس کے لکھنے کا مقصد کیا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ریپ آف دا لاک جو ہے، جو اس کی اوپننگ لائنز ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے لکھنے کا مقصد جو ہے وہ شاعر لکھنا کیوں چاہتا ہے۔ تو اس کی جو اوپننگ لائنز ہیں وہ یہ ہیں کہ وٹ ڈائر آفینس from amorous causes springs, what mighty contest rise from trivial things، کہ چھوٹی سی جو باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اب یہ ٹریویل تھنگ ہے نا، بالوں کی ایک لٹ کا کٹ جانا، مطلب کہ ٹریویل سی چیز ہے، اور اس چیز سے کتنی بڑی جو ایشو ہے وہ نکل پڑے گا۔ اور وٹ ڈائر آفینس کے مطلب کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس پوئم کے اندر کچھ ایسا کام کیا جائے گا کہ جو بہت ہی ناراض کن ثابت ہو سکتا ہے کسی انڈیویجول کے لیے۔ اور وٹ ڈائر آفینس فرام ایمورس کازز اسپرنگ، ایمورس کازز کا مطلب کہ لو افیئرز جو ہے، اور جو اس ایج کی جو خواتین تھیں کہ جو ان کی وہ جو ہنٹ فار مین تھا، کہ وہ اچھے مردوں کو ڈھونڈنے کے لیے مطلب کہ پڑی رہتی تھیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب مینٹلی ہم ریڈی ہو جاتے ہیں کہ ایک ڈائر آفینس اس کے اندر ہونے والی ہے، یعنی کہ بڑا ہی کوئی زبردست قسم کی آفینسو ایلیمنٹ آئے گا، ناراض کن ایلیمنٹ آئے گا، اور اس کے بعد پھر اس کے نتیجے میں مائٹی کانٹیسٹ جو ہے، بڑی بڑی مطلب کہ جنگ ٹائپ جو ہے وہ لڑی جا سکتی ہے اس ڈائر آفینس کے نتیجے میں۔ اور وہ آفینس کیا ہے؟ وہ آفینس ہے بلنڈا کے بالوں کا کٹنا، اور کانٹیسٹ وہ پھر جو بعد میں لڑائیاں جھگڑے اور یہ ساری چیزیں دو فیملیز کے بیچ میں ہوئیں، وہ چیزیں اس کے اندر۔ تو جو اپنے ایج کا سوشل کانٹیکسٹ ہے اس کو بڑے ہی زبردست انداز میں
پوپ نے جو ہے وہ پریزنٹ کیا ہے اس نظم کے اندر. اور یہ نظم آپ کو بتایا گیا کہ بیس کرتی ہے ایک ریئل واقعے کے اوپر. اور ریئل واقعہ یہ ہے دا اسٹیلنگ آف مس ایرابیلا فرمرز. ایرابیلا فرمر جو تھی اس کے بالوں کی لٹ جو تھی کاٹی گئی اور وہ بالوں کی لٹ چوری کر لی گئی تھی. اور یہ جو لٹ تھی ریئل لائف میں لارڈ پیٹر نامی شخص جو تھا اس نے یہ حرکت کی تھی. اس نے ایرابیلا فرمر جو تھی اس کے بال کاٹے تھے. تو جب لارڈ پیٹر کی جانب سے ایرابیلا فرمر کے بال کاٹے گئے تو یہ جو واقعہ تھا یہ واقعہ دونوں خاندانوں کے بیچ میں تلخی کا باعث بنا. تو الیگزینڈر پوپ جو تھا جب اس کو اس واقعے کا پتہ چلا تو اس نے ود ان 2 to 3 weeks یہ نظم کمپائل کی. اور یہ نظم جو تھی اس کو دونوں فیملیز کی جانب سے جو تھا وہ مطلب کہ ویلکم کیا گیا. دونوں فیملیز نے اس کو سراہا کہ اس نے ہمارے بیچ میں ریکانسیلیشن جو ہے وہ اپنا کرانے کی کوشش کی ہے الیگزینڈر پوپ نے. اس کا کینٹو 1 جو ہے پوئم کا بیٹا وہ اگین وہی جو انووکیشن ہوتی ہے میوز سے ہیلپ لینا. لیکن آبویسلی اس پوئم کا چونکہ تھیم اتنا سیریس نیچر کا نہیں ہے, ایک عام نیچر کا تھیم ہے, تو وہ ایک عام سی میوز سے یعنی کہ عام سی ہیلپ جو ہے وہ مانگتا ہے. اور ہمیں بتاتا ہے کہ ڈائر آفینس کے بارے میں یہ پوئم لکھی جائے گی اور اس کے نتیجے میں ڈائر آفینس جو ہے یعنی کہ بالوں کا کٹنا جو ہے اس کے نتیجے میں جو مائٹی کانٹیسٹ وہاں سے نکلیں گے اس کے بارے میں بات کی جائے گی. ٹھیک ہے, تو شاعر جو ہے وہ یہ امید رکھتا ہے, یہ توقع رکھتا ہے کہ جب ایرابیلا فرمر اس نظم کو پڑھے گی تو وہ یقیناً اس کو اپروو کرے گی, پسند کرے گی اور پوئم جو ہے وہ بہت زیادہ کامیاب ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو پوئم کے اندر ڈپکشن کیا ہے, ایک فیشنیبل خاتون جو ہے اس کے بالوں کو کاٹا جاتا ہے بائی اے ینگ مین. ٹھیک ہے, تو شاعر یہ بات سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس ایج کے جو ینگ پیپل تھے ان کی سوچ کیا تھی, ان کا سوچنا کیا تھا اور کیسے جو ہے وہ اپنی لائف کو وہ لے کر آگے چلتے تھے. اس کے بعد کینٹو 1 جو ہے اس کے اندر بلنڈا کے بیڈ روم کو ڈسکرائب کیا گیا کہ وہ اپنے بیڈ روم میں نون یعنی کہ دوپہر تک جو ہے وہ سوتی رہتی ہے. ایک دفعہ وہ اٹھتی ہے تو پھر جو ایریل اور نیمفس جو ہیں وہ دوبارہ سے اس کو سلا دیتی ہیں. ٹھیک ہے, آفٹر دیٹ بلنڈا جو ہے وہ جب دوبارہ سوتی ہے دوسری دفعہ تو شی سیز اے ڈریم, خواب دیکھتی ہے. اور اس ڈریم میں جو ہے وہ ایریل آتا ہے ایک نوجوان, ایک ہینڈسم لڑکے کے طور پہ, اور وہ پھر اس کو جو لڑکوں کی نیچر ہوتی ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے اور اس کو وارن کرتا ہے کہ لیڈیز جو ہیں ان کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے اور اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے دوران خاص کر اپنا خیال رکھنا چاہیے. اب یہ جو اسپرٹس ہیں جس میں ایریل شامل ہے یہ بیسیکلی جو خوبصورت خواتین جو کہ اس دنیا سے مطلب کہ جا چکی ہیں یہ انہی کی روحیں ہیں اور جو کہ انویزیبل فارم میں جو موجودہ دور کی فیشنیبل خواتین ہیں یہ ان کی حفاظت پہ مامور ہیں. تو ایریل ہمیں بتاتا ہے کہ جو لوگ مرتے ہیں ان کی جو روحیں ہیں وہ بیسیکلی 4 ڈفرینٹ ایلیمنٹس کے اندر تقسیم ہو جاتی ہیں جس میں ایئر, واٹر, فائر اور ارتھ شامل ہیں. ٹھیک ہے, تو جو اب آپ کی پرسنالٹی کے اندر جو ایلیمنٹ جو ہے وہ ڈومیننٹ ہوتا ہے اسی حساب سے پھر آپ کی روح جو ہے وہ مختلف کریچرز کے اندر کنورٹ ہوتی ہے. کہ وہ لوگ جن کے اندر لائٹ یعنی کہ فائر کا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے تو وہ سیلفس میں کنورٹ ہوتی ہیں, وہ لوگ کہ جن کی سیریس قسم کی نیچر ہوتی ہے وہ جینومس میں کنورٹ ہوتی ہیں. اسپرٹ آف دی جینٹل لیڈیز کی ایسی خواتین جو کہ نرم مزاج ہوتی ہیں وہ ان کو نمفس کے اندر بدل دیا جاتا ہے. اور ایگریسو اسپرٹس جو ہوتی ہیں جو کہ لوگ تھوڑے ایگریسو نیچر کے ہوتے ہیں ان کو سیلامینڈرس کے اندر بدل دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو اب یہ جو اسپرٹس ہوتی ہیں ان اسپرٹس کا انٹرسٹ جو ہے وہ موجودہ دور کی خواتین اور ان کے افیئرز اور ان کی جو لو لائف ہے اس سے ان کا
تعلق جو ہے وہ رہتا ہے. سیلفس جو ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ خواتین کی جو آنر ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا، جب وہ اپنے لورز کے ساتھ مطلب کہ ڈانس کر رہی ہوتی ہیں تو ان کی حفاظت کرنا. اب ان خواتین کو آنریبل کہا جاتا ہے، لیکن بیسیکلی ان کے آنر کی جو حفاظت ہے وہ اکارڈنگ ٹو الیگزینڈر پوپ سیلفس کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی تو ایریل جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو سیلفس ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خواتین کو امورلٹی یعنی کہ غیر اخلاقی حرکتیں جو ہیں ان سے ان کی حفاظت کریں. تو ایریل اس کے بعد بلنڈا کو انفارم کرتا ہے کہ اباؤٹ دی پاسبل ڈینجر، کہ کچھ نہ کچھ غلط جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور اتنے میں بلنڈا کو خواب سے جو ہے وہ اٹھا دیا جاتا ہے. جب بلنڈا خواب سے اٹھتی ہے تو اس کے بعد وہ لو لیٹر دیکھتی ہے جو کہ اس کے کسی لور کی جانب سے بھیجا گیا ہے. وہ اس لور کو جیسے ہی اس لو لیٹر کو جیسے ہی پڑھتی ہے تو وہ اپنا مطلب کہ ڈریم جو تھا جس میں ایریل اس کو وارن کرتا ہے کہ کچھ برا ہو سکتا ہے، اس کو وہ بھول جاتی ہے. مین وائل اس کی میڈ سروینٹ بیٹی جو ہے، بیٹی اس کو تیار کرتی ہے، میک اپ کرنے میں اس کی ہیلپ کرتی ہے، اور اس کی بیوٹی کو انہینس کرنے کے لیے سیلفس جو ہیں وہ اپنا پورا کردار ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ یہاں پہ کینٹو 1 جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. کینٹو 2 کا جب آغاز ہوتا ہے تو ہمیں بلنڈا جو ہے وہ ایک کشتی کے اندر سوار دکھائی دیتی ہے. اس کشتی کے اندر بیٹھ کے وہ ہیمپٹن کورٹ میں جا رہی ہے، اور ہیمپٹن کورٹ کے اندر ایک فنکشن ہے، بال ہے، ڈانس فنکشن ہے جس میں اس نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. جب وہ جا رہی ہے تو اس کی خوبصورتی کو رستے میں مختلف لوگوں کی جانب سے ایڈمائر کیا جاتا ہے، اور جیوز یا انفیڈلز جو بھی ہیں وہ اس کی بیوٹی میں ایوری ون ریگارڈلیس آف دا ریلیجن، ہر بندہ اس کی بیوٹی میں انٹرسٹڈ ہے، اور وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ لو افیئر مطلب کہ بنانا چاہتا ہے. لیکن جہاں تک بلنڈا کا ذاتی تعلق ہے تو وہ ذاتی طور پر کسی بھی شخص کے اندر جو ہے وہ دلچسپی شو نہیں کرتی، بلکہ وہ سب کو ایک ایسے انداز سے ریجیکٹ کرتی ہے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ ڈس ہارٹنڈ بھی نہیں ہوتا، یعنی کہ ان کا دل ٹوٹتا بھی نہیں ہے. تو اس کی بیوٹی جو ہے وہ اس کے فالٹس کو، اگر کوئی فالٹس اس کے اندر ہیں کریکٹر کے، اگر کچھ فالٹس ہیں بھی تو وہ سارے فالٹس اس کے جو ہیں وہ اس کی بیوٹی سے کور ہو جاتے ہیں. تو پیپل اس کی شارٹ کمنگز جو ہیں اس کو بھول جاتے ہیں جب وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہیں. اور جہاں تک اس کے موسٹ بیوٹیفل سیکشن کا تعلق ہے تو اس کے جو لاک آف ہیئرز ہیں، جو 2 بالوں کی لٹیں ہیں اس کی، آن دا رائٹ سائڈ آف ہر ہیڈ اینڈ آن دا لیفٹ سائڈ آف ہر ہیڈ، یہ جو 2 لٹیں ہیں یہ سب سے زیادہ خوبصورت چیزیں ہیں. اور دے آر دا کاز آف ڈسٹرکشن آف مین کائنڈ، کے جتنے بھی مرد ہیں ان کے لیے اگر آپ یہ کہیں کہ وہ اس پہ مرنے کے لیے ریڈی ہیں تو یہ بات غلط نہ ہوگی. اور ان بالوں کی خوبصورتی نے بڑے بڑے جوان اور بڑے بڑے خوبصورت اشخاص کو جو ہے وہ اپنے جال کے اندر پسایا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد بیرن جو ہے جو کہ لارڈ پیٹر کو ریپرزینٹ کرتا ہے پوئم کے اندر، وہ جب اس کے بالوں کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے بالوں کی بہت زیادہ تعریف کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب وہ تعریف کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بال مجھے مل جائیں کسی طریقے، یہ جو اس کے لاکس ہیں یہ میرے پاس ہونے چاہیے. تو وہ پھر جو اپنے اس کے گاڈز ہیں وہ آگ جلا کے تو وہ ان سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ بھئی مجھے ہیلپ کرو کہ میں اس کے بال جو ہے ان کو کاٹنے میں اور اپنے پاس محفوظ ہے. اب بال کو کاٹنے کا مقصد کیا ہے، وہ کہ وہ بعد میں لوگوں کے سامنے شو مارنا چاہتا ہے کہ یہ دیکھو کہ یہ سب سے خوبصورت بال تھے اور یہ آج میرے ہاتھ میں. ٹھیک ہے، مین وائل بلنڈا جو ہے وہ اسموتھلی دریا سے ہوتی ہوئی جو ہے وہ کشتی میں بیٹھی آ رہی ہے، اور ہر کوئی اس کو دیکھ کے ہنستا ہے، اور اس کے بدلے میں بلنڈا جو ہے وہ بھی اسمائل کرتی ہے. ایریل جو ہے جو کہ اسپرٹ ہے، جو کہ بلنڈا کو نظر نہیں آتی لیکن اس کی حفاظت پہ معمور ہے ایریل کی اسپرٹ، تو ایریل جو ہے شی از ورڈ کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہے، اس کو سینس ہو جاتا ہے کہ سم تھنگ بیڈ از گوئنگ ٹو ہیپن. تو بلنڈا کی حفاظت کے لیے ایریل باقی اسپرٹس کو بلاتا ہے، اور ہر ایک اسپرٹ کو ان کی اپنی اپنی ڈیوٹیز جو ہوتی ہیں
ڈیوٹیز اسائن کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ اگر کوئی کسی سے غلطی ہوئی تو اس کو جار کے اندر یعنی کہ بوتل کے اندر بند کر دیا جائے گا سزا کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان کو آرڈر کرتا ہے کہ اپنی اپنی پوزیشنیں سنبھالو اور کسی سے کوئی غلطی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ مختلف اسپرٹس کو مختلف اسائنمنٹس دی جاتی ہیں، جس میں زیفریٹا جو ہے اس کو اسائن کیا جاتا ہے کہ تم نے بلینڈا کے فین کا خیال رکھنا ہے۔ بریلیانٹے جو ہے اس کو اسائن کیا جاتا ہے کہ تم نے اس کی ڈائمنڈ رنگ جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے۔ مومنٹیلیا جو ہے وہ رسٹ واچ کو گارڈ کرے گی۔ کرسپسا جو ہے شی ول ٹیک کیئر آف ہر بیوٹیفل لاک، ٹھیک ہے۔ پانچویں سلف جو ہے شی ول پروٹیکٹ ہر پیٹی کوٹ، اینڈ ایریل جو ہے وہ اس کے لیپ ڈاگ کو جو جس کا نام شوق ہے اس کو پروٹیکٹ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایریل ساتھ ساتھ پنشمنٹس بھی اناؤنس کرتا ہے کہ جو اپنی ڈیوٹی سے جو کہ نگلیکٹ کرے گا تو اس کو سزا جو ہے وہ بھی ملے گی، ان کو پرفیوم کی چھوٹی چھوٹی بوتلوں کے اندر بند کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کینٹو 2 کی سمری ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کینٹو 3۔ کینٹو 3 کے اندر ہیمپٹن کورٹ جو ہے اس کی ڈپکشن ہمیں ملتی ہے۔ ہیمپٹن کورٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کتنا شاندار ہے۔ ہیمپٹن کورٹ کے اندر بلینڈا بھی موجود ہے اور بیرن یعنی کہ لارڈ پیٹر جو ہے وہ بھی موجود ہے، کیونکہ یہ لوگ ایرسٹوکریٹس ہیں، اوپر کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ پوپ سیز دیٹ کوئین این جو کہ یو کے کی کوئین تھی وہ بھی امپورٹنٹ قسم کی میٹنگز اور امپورٹنٹ ٹی پارٹیز جو تھیں ان کو اٹینڈ کیا کرتی تھی۔ اور کورٹیئرز جو تھے یعنی کہ یہ جو درباری قسم کے لوگ تھے جو اوپر کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، یہ اپنا ٹائم ضائع کرتے تھے فضول قسم کی گفتگو میں ہے کہ جن کے بارے میں اور ان کی گفتگوؤں کا محور کیا ہوتا تھا، پروفیسیز، کہ پروفیسیز کی گئی ہیں یعنی کہ پریڈکشن کی گئی ہے کہ فلاں حکومت جو ہے اس کا ڈاؤن فال اس وقت آئے گا، فلاں حکومت جو ہے اس کا ڈاؤن فال اس وقت آئے گا۔ تو یہ ان لوگوں کی گفتگو کے ٹاپکس ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ بیک بائٹنگ جو تھی یعنی کہ غیبت کرنا اور ایک دوسرے کی کردار کشی کرنا خواتین کی اور مردوں کی، یہ ان لوگوں کا کام ہوتا تھا۔ اور یہ جو فیشنیبل مرد و خواتین ہوتے تھے اس وقت کے، یہ اپنا وقت جو ہے گانے میں، ڈانسنگ میں اور اپنا فضول قسم کی گفتگو جو ہے اس کے اندر سپینڈ کرتے تھے۔ تو جب شام کا وقت آتا ہے تو ججز جو ہیں اور یہ جو سارے لوگ ہیں کھانے پہ ٹوٹ پڑتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز کینٹو 3 کے اندر ہے وہ ہے گیم آف اومبر۔ کارڈز کی گیم کھیلی جاتی ہے، دو نائٹس ہیں وہ بلینڈا کے اگینسٹ جو ہے وہ تاش کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بلینڈا کی ہیلپ کرنے کے لیے اس کی اسپرٹس جن میں سے سلفس موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کی ہیلپ کرتی ہیں اور وہ آخر کار جیت جاتی ہے۔ جب وہ جیتتی ہے تو وہ بہت ہی بلند آواز میں چیختی ہے اور بہت زیادہ خوش دکھائی دیتی ہے، لیکن وہ اس چیز سے ناواقف ہے کہ اس کے ساتھ آگے ہونے کیا والا ہے۔ جب یہ وہ جو یہ جو گیم آف اومبر ہے اس کو بالکل ایسے دکھایا گیا ہے کہ جیسے وہ کسی میدان جنگ میں بیٹھ کے جنگ لڑ رہی ہو۔ تو جب یہ جنگ وہ ایک جنگ جیت جاتی ہے تو اس کے بعد اب اگلی جنگ کا آغاز ہونے والا ہے، اور وہ جنگ جو ہے وہ بیرن یعنی کہ لارڈ پیٹر جو ہے وہ اس کا حملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو چائے کا وقت شروع ہوتا ہے اور سارے لوگ جو ہیں وہ چائے پینا شروع کر دیتے ہیں۔ سارے لوگ جو ہے وہ اس کی چائے کی خوشبو سے محظوظ ہو رہے ہیں، اور چائے کی جو خوشبو ہے یہ پولیٹیشینز جو ہیں ان کے مائنڈ کو امیوز کر رہی ہے، ان کے مائنڈ میں جو ہے وہ نیو آئیڈیاز جو ہیں وہ لے کر آ رہی ہے۔ بیرن جو ہے وہ بھی اس کافی کو سونگھتا ہے، اس چائے کو سونگھتا ہے، اور اس کے ذہن میں فوراً آئیڈیا آتا ہے کہ بلینڈا کے بالوں کا جو لاک ہے اس کو کیسے کاٹنا ہے۔ تو کلیریسا جو کہ بلینڈا کی دوست ہے وہ بیرن کو کینچی مہیا کرتی ہے کہ جیسے بیرن آگے بڑھتا ہے۔ سلفس جو ہیں وہ اپنی بہترین کوشش کرتے ہیں کہ وہ بلینڈا کو آگاہ کریں کہ تم پہ حملہ ہونے والا ہے، لیکن بلینڈا جو ہے وہ ان کو اگنور کر دیتی ہے۔ اتنے میں بیرن جو ہے وہ
کینچی آگے بڑھاتا ہے اور سب سے پہلے سلف کو کاٹتا ہے، جو کہ روکنے کی کوشش کرتی ہے، جو کہ اس لاک کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ پھر ساتھ ہی بال بھی کاٹ لیتا ہے۔ بلنڈا کو جب یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ اس کے بال کٹ چکے ہیں تو اس کو شدید قسم کا غصہ آتا ہے، وہ چیخنا شروع کر دیتی ہے، وہ رونا شروع کر دیتی ہے، اور اس کی جو رونے کی آوازیں ہیں وہ ان خواتین کی آوازوں سے زیادہ ہیں کہ جن خواتین کے ہسبینڈ مر جاتے ہیں یا جن کے ڈاگز مر جاتے ہیں۔ بیرن مین وائل بال کاٹنے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور وہ یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ وہ ان بالوں کو ایک لمبے عرصے تک اپنے پاس محفوظ رکھے گا، ان کی حفاظت کرے گا اور ان کو بچا کے رکھے گا۔ تو آخر میں شاعر جو ہے وہ سٹیل یعنی کہ لوہے کی طاقت جو ہے اس کو ایڈمائر کرتا ہے، اس کو پریز کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بالوں کی لٹ جو ہے یہ کاٹی گئی۔ تو جب یہ واقعہ پیش آتا ہے تو کینٹو 3 کے اینڈ پہ جو باقی جو اس کی سپر نیچرل کریچرز ہیں وہ ساری کی ساری اس کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، تو ان کی جگہ اب لے لیتی ہے امریل۔ امریل جو ہے یہ ایک ارتھلی کریچر ہے، یہ انڈر ورلڈ میں جاتی ہے، اور انڈر ورلڈ میں یہ کیو آف سپلین جو ہے وہاں پہ وزٹ کرتی ہے۔ کیو آف سپلین جو ہے وہاں سے یہ مختلف ویپنز یعنی کہ سیڈنس کی وہ گاڈس ہے۔ سپلین بیسیکلی تو ہمارے بلڈ کے اندر وہ بلڈ کے اندر سے ٹاکسک ریموو کرنے والا جو آرگن ہے وہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو کیو آف سپلین میں سے جا کے تو وہ مختلف ویپنز امریل لے کر آتی ہے، جس میں جو ہے وہ بیگ آف سائز سابز اینڈ پیشنز ہے، اور اس کے علاوہ دیر از اے وائل آف سارو گریف اینڈ ٹیئرس۔ تو وہ جو ہے وہ ان وائلز کو بلنڈا کے اوپر یوز کرتی ہے، اس کے نتیجے میں اس کو زیادہ غصہ آتا ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ آفٹر دیٹ جو اس کا بوائے فرینڈ ہوتا ہے سر پلوم، وہ سر پلوم سے کہتی ہے کہ بھئی میرے بال جو ہیں وہ اس سے بیرن سے واپس لے کے دو۔ سر پلوم اپنی پوری کوشش کرتا ہے لیکن بیرن جو ہے وہ مطلب کہ بال دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ مین وائل جو امریل ہے وہ اپنے باقی ویپنز کو یوز کرتی ہے، وہ ایک وائل پھینکتی ہے بلنڈا کے اوپر، اور اس کے نتیجے میں بلنڈا اداسی کی حالت میں زیادہ خوبصورت دکھائی دیتی ہے، اور اس کے علاوہ امریل اس کو وارن کرتی ہے کہ تمہیں اومنز جو تھے، جو کہ تمہیں وارننگز دی گئی تھیں ایریل کی جانب سے، ان وارننگز کو تمہیں سننا چاہیے تھا، اور she wishes that she had not come to Hampton Court or Baron had cut any other hair less inside than these beautiful curled hair۔ تو وہ خواہش اس کی کیا ہوتی ہے کہ بھئی میرے بال نہ کٹتے بلکہ میری جگہ پہ کسی اور کے بال کٹ جاتے، یا پھر یہ ہے کہ آج کے دن میں اگر ہیمپٹن کورٹ نہ گئی ہوتی تو پھر بھی جو تھا وہ اچھا تھا کہ یہ واقعہ پیش ہی نہ آتا۔ جو کینٹو 5 ہے اس میں کلیرسا کی سپیچ ہے، کلیرسا کی سپیچ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تو کلیرسا کی جو سپیچ ہوتی ہے اس کے اندر وہ ایڈوکیٹ کرتی ہے، ایڈوکیسی کرتی ہے کہ بھئی اچھائی ہونی چاہیے، اور جو لیڈیز ہیں ان کا جو ہے وہ ریگارڈ کرنا چاہیے، اور خواتین کی جو یہ خوبصورتی ہوتی ہے یا جو ان کے چارمز ہوتے ہیں یہ ٹیمپریری ہوتے ہیں، جو اچھی چیز ہے جو جس کی ویلیو ہے وہ اچھا کریکٹر ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو اس کی مورل سپیچ ہے یہ نہ تو اس کو بلنڈا سنتی ہے، نہ ہی اس کو اپنا تھیلسٹس سنتی ہے، اور نہ ہی اس پہ بیرن جو ہے وہ دھیان دیتا ہے۔ تو اس کے بعد جنگ شروع ہو جاتی ہے، اینڈ دا بیٹل از بٹوین دا سیکسز، کہ عورتیں ایک سائڈ پہ ہیں اور مرد جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہیں۔ تو سارے جو وہاں پہ ویپنز اویلیبل ہوتے ہیں جس میں ہڈیاں اور مختلف قسم کے سلک کے گاؤنز اور جو خواتین کے فینز ہوتے ہیں وہ یوز ہوتے ہیں۔ جو امریل ہے وہ اوپر ایک سائڈ پہ بیٹھ کے جو کہ اسپرٹ ہے وہ پورے اس کو دیکھتی رہتی ہے۔ آخر کار خواتین جو ہیں وہ وکٹوریس ثابت ہوتی ہیں۔ بلنڈا جو ہے مطلب کہ بیرن اپنی شکست کو تسلیم کرتا ہے، اور وہ اس خواہش کا اظہار کرنا چاہتا ہے کہ میں پوری زندگی تمہاری محبت میں جو ہے وہ گرفتار رہنا چاہتا ہوں۔ اس ساری جنگ کے دوران جو بلنڈا کے بال تھے مطلب کہ بیرن کے پاس وہ کہیں
پہ مطلب کہ گم جاتے ہیں. سارے لوگ پھر ان بالوں کو ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں لیکن وہ بال ملتے نہیں ہیں. شاعر بتاتا ہے کہ وہ مطلب کہ بال جو ہیں وہ آخر کار مطلب کہ ہوا میں اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور وہ شائن کرتے ہیں اور وہ آسمان میں ایک ستارے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسے بلندا کو پوپ کی جانب سے ایک حوصلہ ملتا ہے. تو وہ آبویسلی وہ چونکہ ریکنسلیٹ کرانا چاہتا تھا تو آخر میں اس نے اس کے ہیئرز کو امارٹل بنا دیا کہ تمہارے بال جو ہیں ان کی خوبصورتی امارٹل ہے, وہ ہمیشہ کے لیے شائن کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, تو اب مشینری کی بات ہم کرتے ہیں کہ مشینری آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 4 ڈفرینٹ جو ایلیمنٹس ہیں نیچر کے, ٹھیک ہے, وہ یہاں پہ موجود ہیں جس میں ایئر, واٹر, ارتھ اور فائر. ٹھیک ہے, تو ان چاروں ایلیمنٹس کا جس پرسنالٹی کے اندر زیادہ وہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو اس کے اندر ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے وہ اسی چیز کی شکل اختیار کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو 4 ایلیمنٹس ہیں آر انہیبیٹیڈ بائی دی اسپرٹس دے کال سیلفس, جینومس, نمفس اینڈ سیلامینڈرز. جینوم جو ہیں وہ آر دی ڈیمنز آف ارتھ ڈیلائٹ ان مسچیف کی یہ شرارتیں کرتے ہیں کہ جو آخر میں آتی ہے ایریل کے جانے کے بعد, وہ مطلب کہ جینوم ہوتی ہے. سلفس جو ہیں وہ چونکہ ہوائی مخلوق ہیں اور وہ بیسٹ کریچرز ہوتے ہیں, بیسٹ امیجنیبل کریچرز ہیں. دیر اسپرٹس کورسپونڈ ٹو دی 4 ایلیمنٹس ایئر, واٹر, ارتھ اینڈ فائر. تو یہ جو ہے یہ اس کا بلنڈا کا خیال رکھنے کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سپر نیچرل مشینری کا اس نے استعمال کیا. یہ مشینری ہے یہ بیسیکلی تو جو ایپکس تھیں, جو کہ اولڈ ایپکس ہیں, جو کہ ہومر کی ایپک ہے یا پھر ورجل کی ایپکس ہیں, ایون کہ ملٹن نے بھی مشینری کا امپلائی کیا. obviously ملٹن کی جو ایپک ہے وہ تو تعلق ہی سپر نیچرل اس سے تھیم سے رکھتی ہے نا. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر تو وہ جتنی بھی کریچرز ہیں وہ مشینری کی شکل ہی obviously اختیار کرتی ہیں. تو اولڈ ایپکس میں انڈر ورلڈ دکھایا جاتا تھا. انڈر ورلڈ میں جا کے تو وہ مختلف گاڈز اور مطلب کہ گاڈسز جو ہیں ان سے جا کے ہیلپ مانگی جا رہی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ پھر انٹرفیئر کرتے تھے ہیومن بینگز کی لائف میں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بھی اب سپر نیچرل مشینری تو دکھائی گئی ہے لیکن جو سپر نیچرل مشینری دکھائی گئی ہے وہ بالکل بے ضرر قسم کی مشینری ہے کہ جیسے ایریل جو ہے اس کو پتہ ہے کہ کچھ ہونے والا ہے لیکن جو وہ اس کے بالوں کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں. اور پھر ایسے ہی جو بعد میں مطلب کہ جینوم آتی ہے امریل, تو امریل جو ہے جو اس کے ویپنز ہیں, اگر وہ ویپنز آپ دیکھیں تو وہ سیڈنیس اور وہ ایسی چیزیں کہ جو کہ ہیومن موڈز جو ہیں ان سے اس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو یوز کیا گیا ہے, اس مشینری کو یوز کیا گیا ہے پرفیکٹ انداز میں جو ایپک ہے اس کو آپ کے سامنے پریزنٹ کرنے کے لیے. جی, تو اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ. اب آپ کو ذرا تھوڑا سا اس کا آئیڈیا تو ہو گیا نا کہ مشینری ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ جو آخری پوائنٹ ہے اس کا کہ واز پوپ اے پوئٹ, کہ کیا واقعی پوپ ایک پوئٹ تھا. تو دو پوپ enjoyed a tremendous reputation during his lifetime. For some decades after his death he was so bitterly attacked during the 19th century that it was doubted whether Pope was really a poet. اب 19th century کا جو کانسیپٹ تھا پوئٹری کا, جس میں ہمارے پاس جو ہے وہ لیریکل بیلڈس کی بک جو اپنے پبلش ہوتی ہے ولیم ورڈز ورتھ کی جانب سے, اور وہ ولیم ورڈز ورتھ جو ہے وہ اس میں پوئٹری کو ڈیفائن کرتا ہے دیٹ اٹ از اسپونٹینیس اوور فلو آف پاورفل فیلنگس, کے شاعری جو ہوتی ہے وہ جذبات کا بیسیکلی بہاؤ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو پوئٹری تھی 17th اور 18th سینچری کی, اس میں جذبات نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ ریشنلزم اور وہ جو سائنٹیفک ٹروتھس ہوتے تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعری لکھتے تھے. ٹھیک ہے, تو اب پھر اس پہ ڈیبیٹ شروع ہوگی کہ کیا الیگزینڈر پوپ جو ہے وہ واقعی ہی پوئٹ بھی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بڑے بڑے کرٹکس ہیں وہ اس کے جو سکلز ہیں یعنی کہ جو میٹر کا وہ یوز کرتا ہے اس کو تو وہ ایڈمائر کرتے ہیں, لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس کی پوئٹری جو ہے وہ
پروزک نیچر کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس کے ہائی آرڈر جو یعنی کہ جو ایموشنز اور فیلنگز ہوتی ہیں ان چیزوں کو اس کی شاعری لیک کرتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن کچھ کوالٹیز ہیں جو کہ اس کی پوئٹری کو انجوائبل جو ہے وہ لٹل بٹ بناتی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کی ریپوٹیشن جو ہے ایز اے پوئٹ جو ہے اس کو اسٹیبلش کرتی ہیں. اب ایجز کا میں نے آپ کو بتایا کہ رومانٹسزم آتا ہے, رومانٹسزم کے بعد پھر دوبارہ کلاسسزم آتا ہے, کلاسسزم کے بعد پھر دوبارہ رومانٹسزم آتا ہے, رومانٹسزم کے بعد پھر مطلب کہ دوبارہ. تو رومانٹکس کا جب ٹائم پیریڈ ختم ہوا, ورڈسورتھ, کولریج, کیٹس, بائرن, شیلے, کولریج, جب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ان کے بعد دوبارہ مطلب کہ کلاسکس کا ٹائم پیریڈ آ گیا. تو کلاسکس جو تھے انہوں نے دوبارہ الیگزینڈر پوپ کی جو پوئٹری ہے اور اس کے جو میرٹس سے اس کو آبویسلی ریز کیا, اس کے بارے میں بات کی کہ نہیں اس نے کافی اچھی شاعری لکھی. تو ہر ایج میں آبویسلی لوگ پھر آئے کہ بعد میں لوگ آئے جنہوں نے بار بار کوسچن اٹھایا کہ واز پوپ ریلی اے پوئٹ, کہ کیا پوپ واقعی ایک شاعر تھا. کہ تو گریئرسن اور جے سی اسمتھ جو ہیں وہ پوپ کے بارے میں کمنٹ کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ Pope was the high priest of the rationalistic and social age. It is difficult to speak too highly of the brilliance of his talent and the completeness with which he achieved his special task. کہ جو اس نے ٹاسک اچیو کیے اس نے اسکلز اور پریکٹس اور اس کی وجہ سے اچیو کیے. ٹو وزڈم آف دی کامن سینس, ٹو دی جنرس فیلنگ آف دی سوشل مین, ٹو دی وٹ اینڈ سٹائر آف دی کین observer of the foibles of the men and women in the society, he has given finished expression in language natural, condensed and felicitous, and in verse smooth and resonant, which heightened by its balanced rhythm and luminous of aphorism. کہ یہ ساری کوالٹیز کے جو ایکسپریشن ہے اس کے کنڈینس یعنی کہ چھوٹے چھوٹے الفاظ کے اندر باتیں کرتا ہے, ورس جو ہے اس کی وہ اسموتھ ہے, وہ ریزوننٹ ہے, اور انتہائی بیلنسڈ قسم کا اس کے اندر جو ہے وہ ردم پایا جاتا ہے. ایپی گرامس کو اس نے یوز کیا ہے اپنی پوئٹری کے اندر. تو اب ظاہر ہے جب اتنی آرٹسٹک ایلیمنٹس جب ان کو یوز کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو پھر آپ جو ہے وہ پوئٹری سے نکال تو نہیں سکتے نا. ہز ڈیفیٹ از مورل رادر دین آرٹسٹک, فار ون ہیز رائٹ ٹو جج. کہ جو اس کی ڈیفیٹ ہے, کہ جو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ شاعر نہیں ہے, وہ اخلاقی درجے کی ہے, اس سینس میں بن جاتی ہے کہ ظاہر ہے جذبات جو ہیں ان کا تعلق شاعری سے ہوتا ہے. تو اس نے کیونکہ فیلنگز اور ایموشنز کو بالکل ایڈریس ہی نہیں کیا, اور وہ جو ایج تھی اور جو ان کے آئیڈیلز تھے, نیو کلاسک آئیڈیلز تھے کہ بھئی ہم نے وزڈم کی بات کرنی ہے, تو وہ صرف وزڈم کی بات کرتے ہیں. اور جو وزڈم ہے ان کا, وزڈم از ٹو لمیٹڈ اینڈ ورڈلی, کہ وہ دنیاوی قسم کا وزڈم ہے. وہ وزڈم بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ یہ ڈیوائن نیچر کا وزڈم ہے, ٹھیک ہے. ہیز satire to occasional and personal prejudices had his insight into life been deeper and his sympathies more generous and just. The shining beauty of his style would have given to his work not only admiration of those who appreciate literary workmanship but enduring worth and influence. کہ اس کے علاوہ جو ایک اور ایشو ہے اس کی پوئٹری کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ اس نے بعض جگہ پہ سٹائر جو ہے وہ ایسی نیچر کا کیا ہے کہ جو کہ پرسنل نیچر کا. ظاہر ہے جب شروع میں بات ہوئی نا کہ وہ جو اس کے دشمن تھے وہ ان کو بھی سٹائر کا نشانہ بناتا ہے, کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اس کے اوپر تنقید کی, کہ جنہوں نے اس کی ڈیفارمیٹی جو ہے اس کا مذاق اڑایا, تو وہ ان کو بھی. تو شاعر جو ہے اس کو آبجیکٹیو ہونا چاہیے نا, اس کے اندر آبجیکٹیوٹی ہونی چاہیے, اس کو پرسنل جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو وارٹن جو ہے وہ پوپ کے بارے میں جو اس کا ریمارک ہے کہ آئی رسپیکٹ اینڈ آنر ہز ایبیلیٹیز, کہ میں اس کی ایبیلیٹیز کو رسپیکٹ کرتا ہوں اور آنر کرتا ہوں, عزت دیتا ہوں. بٹ آئی ڈو ناٹ تھنک ایٹ دی at the head of his profession he believes that the species of poetry in which Pope excelled of its own kind, کہ اس کے نزدیک کہ جس شاعری کی جو مطلب کہ قسم جو ہے, جو ٹائپ جو کہ الیگزینڈر پوپ نے لکھی ہے, وہ ایک اس کی اپنی ہی الگ سے ٹائپ ہے, اور اس ٹائپ کے اندر جو ہے وہ ایکزیل کرتا ہے, یعنی کہ وہ اس
ٹائپ کو کافی اچھے طریقے سے جانتا ہے اور وہ اچھے طریقے سے اس کے اندر اپنے آرٹ کو ایگزیبٹ کرتا ہے. I only say this that this species of poetry is not the most excellent one of the arts. اور اس کے علاوہ پھر اس کا آگے کمنٹ یہ بھی ہے وارٹن کا کہ یہ جو اسپیشیز آف پوئٹری یعنی کہ پوئٹری کی ٹائپ جو کہ الیگزینڈر پوپ نے لکھی ہے از ناٹ موسٹ ایکسیلنٹ ون آف دی آرٹس، کہ یہ جو ایکسیلنٹ ٹائپ آف پوئٹری یعنی کہ جو اوپر کی ٹائپ کی پوئٹری ہے اس کے اندر اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے بیٹا، تو آخر میں تھوڑا سا تقریباً رہ گیا ہے، اس کو پلیز آپ خود جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا، اور یہ کوسچن جو ہے یہ امپورٹنٹ نیچر کا ہے. ٹھیک ہے، باقی ہم نے کتاب کی میجر چیزیں جو ہیں وہ ساری کی ساری ڈسکس کر لی ہیں. کوئی بھی ٹاپک جو ہے وہ ایسا نہیں رہا کہ جس کو ہم نے ٹچ نہ کیا ہو. آبویسلی ٹائم جو ہے وہ لمیٹیڈ ہوتا ہے اس ورکشاپ کے اندر، تو لمیٹیڈ ٹائم کے اندر پھر چیزوں کو جس طریقے سے بہترین ہینڈل ہو سکیں ہم اس کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، تو ٹیک کیئر.